बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं क्लैश। मैं इमरान खान हूँ। ये स्पेशल इंटरव्यू है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान साहब से डायरेक्टली बातचीत का आगाज़ करते हैं। कुछ हम आज के प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे पाकिस्तान के इंटरनल हालात के बारे में, सियासी हालात के बारे में, और फिर प्रोग्राम का एक हिस्सा हम रखेंगे बैनुल-अक़वामी जो इशूज़ हैं उनके ऊपर। सबसे पहले खान साहब, मेरा क्योंकि आपसे ये पहला इंटरव्यू है प्राइम मिनिस्टर आपके बनने के बाद, इमरान खान अपने आप से कितने मुतमईन हैं इन 2.25 सालों में? देखिए इमरान, मैं इसका आपको 2 हिस्सों में जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो क्या मैं मुतमईन हूँ जितनी मैंने कोशिश की? क्या इससे ज़्यादा मैं कोशिश कर सकता था? मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। यानी मैंने कभी किसी चीज़ ज़िंदगी में इतनी मेहनत नहीं की जितनी जब से मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ। एक छुट्टी नहीं ली अभी तक, एक दिन की छुट्टी नहीं। यानी कहीं को बीमार हो जाता है, फ्लू हो जाता है, एक दिन की छुट्टी नहीं ली। और जितनी मेरे में हिम्मत थी, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मैंने काम किया। अब दूसरा पहलू इसका आ जाए कि क्या मैं मुतमईन हूँ कि हमने जिस तरह ये 2 साल में मुल्क चलाया, क्या मैं मुतमईन हूँ? मैं समझता हूँ कि अगर मैं हाइंडसाइट, यानी मैं अगर मुझे फिर से करना पड़ता तो 2-3 चीज़ें मैं मुख्तलिफ करता। मसलन IMF के पास सीधा ही चला जाता। वो डिले करने से हमें नुकसान हुआ, क्योंकि देखें इकॉनमी के लिए जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो होती है अनसर्टनिटी। जब आप एक अनप्रडिक्टेबल, यानी इकॉनमी में ये मार्केट को ये हो कि पता ना हो कि अब क्या होना है, वो मार्केट के लिए बड़ा बुरा होता है, क्योंकि सब कुछ रुक जाता है, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। तो मैं अगर पीछे देखता हूँ तो वो जो दौर था जब कि IMF में जाना है नहीं जाना, उससे मैं बड़ा नुकसान हुआ, और वो हमारा शुरू का दौर था। दूसरी चीज़ें, अगर मुझे शुरू में पूरी तरह अंदाज़ा हो जाता कि कितना बड़ा पावर का क्राइसिस है, यानी जो बिजली का क्राइसिस कितना बड़ा छोड़ के गए हैं, मुझे शायद अगर अंदाज़ा हो जाता तो मैं वो जो अब कदम उठा रहा हूँ वो मैं पहले उठा लेता, उससे भी फ़ायदा हो जाता। और बाकी बेसिकली चीज़ें क्या मैं कुछ कर इसलिए नहीं सकता था क्योंकि हम पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आए थे, और आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ कि PIA का क्या हालात हैं, स्टील मिल का क्या सिचुएशन जो बंद पड़ी है उसके ऊपर क्या, और उनके ऊपर करना क्या। यानी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आनी शुरू हुई पूरी। और वो ब्यूरोक्रेसी ने कोऑपरेट नहीं किया? ब्यूरोक्रेसी ने कोऑपरेट नहीं किया आपके? देखिए शुरू में और मैं फिर तीसरी चीज़ अब आपको कह देता हूँ। देखिए पाकिस्तान से हुआ क्या, 1960s में जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी थी वो सारे एशिया में सबसे अच्छी थी। सबसे मुश्किल इम्तिहान था सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जो सारा पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट सिविल सर्विस एग्ज़ाम लेता था, और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में होता था। तो वो जो क्वालिटी की ब्यूरोक्रेसी थी वो हमें तो अभी भी याद है, और वो पुराने ब्यूरोक्रेट्स भी हमें पता है। और वो तब इंटरफेरेंस भी नहीं थी 60s में। जो सारा पाकिस्तान की डेवलपमेंट हुई 60s में वो ब्यूरोक्रेसी ने की थी। हमारे पास तो, और तब पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी नहीं थी। यानी बड़े बड़े पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स, डैम बनी, और पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ हो। यानी हमें पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में देखें आप। प्रेसिडेंट अयूब जाता है जब अमेरिका, तो उनका प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पे लेने आता है। जो जिस तरह दुनिया में जो हमारा एक मुकाम था। और आप PIA देख लें, हमारी एयरलाइन देखें, इंटरनेशनल क्वालिटी की थी। उसकी वजह क्या थी? हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो बहुत हाई क्वालिटी का था। आहिस्ता आहिस्ता हो क्या गया, आहिस्ता आहिस्ता ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर पोलिटिसाइजेशन आनी शुरू हुई, 70s में शुरू हुई। और फिर ये जो 2 जमातों ने इस मुल्क की तबाही की है, देखें इन्होंने किया क्या है, जब पैसा बनाया ना इनके लीडर्स ने, तो पैसा बनता ही तब है जब आप एक इदारों को कमज़ोर करें, क्योंकि जो इदारों ने चेक करना है आपकी चोरी को, आप जब तक उसको कमज़ोर नहीं करते, मसलन सारे एहतसाब के इदारे, जुडिशरी, FBR, SCCP, इनको इन्होंने कमज़ोर किया पैसा बना, ताकि ये पकड़े ना जाए। तो जब इन्होंने नहीं पकड़े जाना तो बाकी उन्हें भी नहीं पकड़े जाना था। तो हमें जो अगला प्रॉब्लम आया, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी की जो क्वालिटी है वो बहुत नीचे चली गई है। उसके अंदर बहुत पोलिटिसाइजेशन की वजह से इन्होंने अपने फेवरेट्स लेके आए, मेरिट ख़त्म कर दी। उससे
جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے وہ کمزور ہو گیا. خان صاحب, وزیر اعظم بننے سے پہلے اور اس سیٹ پر بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنے اندر کیا فرق محسوس کیا؟ یہ ایک دو چیزیں میں آپ کی ذات سے متعلق پوچھ رہا ہوں کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. آپ نے اپنے اندر کیا فرق, کوئی کمپرومائز کرنا آ گیا آپ کو, کوئی لچک پیدا ہو گئی آپ کے اندر؟ چینج تو یہ ہے کہ میں نے کبھی ایسی زندگی نہیں گزاری, کبھی اتنی دیر ایک کرسی پہ نہیں بیٹھ کے کام کیا, یعنی 8-8 9-9 گھنٹے بیٹھنا یہ میں نے کبھی نہیں کیا. تو چینج تو اپنے آپ کو دیکھیں, میں آپ کو پھر مثال دیتا ہوں. کرکٹر تھا, میری اور زندگی تھی, میں بالکل اور طرح زندگی گزارتا تھا. میں نے ہاسپٹل کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑا. میں تو ملتا کسی سے نہیں تھا جب کرکٹر تھا, میں تو ایک بڑا 4-5 لوگوں میں محدود تھا, شاید تھا, پبلک میں نہیں جاتا تھا. ہاسپٹل کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑا. پالیٹکس میں آیا, پھر مزید چینج کرنا پڑا. جب پرائم منسٹر بنا پھر اپنے آپ کو چینج کرنا پڑا, کیونکہ آپ اپنی مقصد کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. تو لہٰذا چینج تو مجھے اپنے آپ کو بہت کرنا پڑا. لیکن میں یہ کہوں کہ میں نے میری صرف زندگی یہ ہے, آفس آتا ہوں, گھر جاتا ہوں, گھر جا کے کام کرتا ہوں, اور پھر اگلے دن آفس, یعنی یہ زندگی ہے. اب کوئی میں باہر نہیں جاتا شام کو. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کرنی پڑتی ہے, خرچہ ہوتا ہے, خرچہ نہیں کرتا ملک کا. کوئی پرائیویٹ وزٹ پہ کہیں نہیں گیا, کوئی باہر دورے نہیں کیے. میرے بچے لنڈن میں ہیں, جب سے میں اقتدار میں لنڈن نہیں گیا. صرف اور صرف کام کے اوپر زور دیا میں نے, آفس اور گھر. آپ احتساب کا نام لے کر آئے تھے اقتدار میں, جو سب سے زیادہ آپ کا نعرہ فیسینیٹ کر رہا تھا. میڈیا میں بھی لوگوں کو, ہم جیسے لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کا لوٹ کا مار کا پیسہ واپس آئے گا. احتساب جو ہے وہ پاکستان میں ایک مذاق بنتا جا رہا ہے. جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ کلین چٹ لے کے باہر آتے ہیں, باہر آ کے پھر نعرہ لگاتے ہیں. احتساب کرنے والے ادارے اور احتساب کا نعرہ, یہ سارا کچھ کنٹروورشل ہو رہا ہے آپ کی موجودگی میں. یا تو اب تاثر یہ بن رہا ہے کہ یہ کرپشن ہوئی نہیں, یا یہ تاثر بن رہا ہے کہ یہ نظام بے بس ہو گیا. عمران, پہلے تو تھوڑا سا اس کے اوپر کلیئر ہو جانا. یہاں سسٹم یہ بن چکا ہے پچھلے 30 سالوں میں, اقتدار میں ہو پیسہ بناؤ. جیسے اقتدار سے واپس جاؤ, اگر آپ کا احتساب شروع ہو تو آپ کو جی انتقامی کارروائی شروع ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. آپ پورا شور مچا دیں اور پھر انتظار کریں باری پھر آئے, پھر پیسہ بناؤ. جو دوسرے باہر جاتے ہیں ان کا احتساب کرو, وہ کہتے ہیں کہ انتقامی کارروائی شروع ہوگی. اور ہوا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پوری پولیٹیکل کلاس, اس کے اندر زیادہ تر لوگ اس لیے نہیں آتے کہ انہوں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے یا انہوں نے کوئی قانون سازی کرنی ہے. اس لیے آتے ہیں کہ یہ سب سے آسان طریقہ پیسہ بنانے کا ہے. اگر آپ ان کے جو بڑے بڑے نام ہیں, آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 30 سال پہلے کیا تھے اور یہ آج کیا ہے. آپ ان کے اثاثے دیکھ لیں, اصل اثاثے ایک تو چھپائے ہوئے ہیں انہوں نے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ اتنا زیادہ پیسہ کسی اور بزنس میں بن سکتا ہے. کوئی محنت کر کے آدمی اس طرح کا پیسہ بنا سکتا ہے. ختم ہو جاتا نا. نہیں, پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک پالیٹکس کو بنا دیا ایک طریقہ پیسہ بنانے کا, اور پھر آپ پیسہ بناتے ہیں تو آپ کو پکڑے بھی کوئی نہ. ایک تو ادارے کمزور کر دیے سارے جنہوں نے پکڑنا ہے, ان کو خود ہی کمزور کیا گیا. ایک ادارے کمزور ہو گئے ہیں. دوسرا, آپ تھوڑے سے لوگوں کو جمع کر کے کہے جی آپ بھی اتنے کرپٹ ہیں, آپ کو تو ان کو آپ کہیں کرپٹ ہے, اور دوسرا کہیں انتقامی کارروائی. دیکھو یہاں ذرا دیکھیں, پہلے ان کے جو دونوں پارٹیز آئیں, ان کے 11 سال دیکھ لیں. دونوں پارٹیز دونوں دفعہ کرپشن میں, دو دفعہ کرپشن میں نکالی گئی. زرداری کو نواز شریف نے جیل میں ڈالا. نواز شریف کے خلاف جو کرپشن کیسز ہیں وہ پیپلز پارٹی نے بنائے. پھر ان کو مشرف نے دونوں کو NRO دے دیا, یہ پھر پاور میں آ گئے. اب ہم جب آئے ہیں سارے ان کے کیسز اپنے کے بنے ہوئے ہیں, پرانے بنے ہوئے ہیں, ہم نے کیسز نہیں بنائے. اور کیسز چھوڑیں, BBC کے اوپر آصف زرداری اور نواز شریف کے اوپر ڈاکیومنٹریز ہیں ان کی کرپشن کے اوپر. ان کے اوپر باہر کتابیں, ایک کتاب ہے ایک کیپٹلزم ایکلیز ہیل, ریمنڈ بیکر کی, پورا چیپٹر ہے ان دونوں کی کرپشن پہ, جو ان کے پہلے دو دور تھے. ان کے اوپر مضمون لکھے ہوئے ہیں ان کی کرپشن پہ. جتنے بھی کیسز ہیں جو اب ہماری گورنمنٹ آئی ہے, سارے پرانے بنے ہوئے ہیں ان کے دور کے. نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں کہ ہم جی پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے باہر, وہ ہم نے نہیں بنائے.
اسحاق ڈار اور اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں ہمارے سے پہلے کے. شہباز شریف کا جو سن ان لا ہے, جو اس کی بیٹی کا خامد, وہ باہر بھاگا ہوا ہے ہمارے سے پہلے. ہمارے دور میں صرف اور عابد شیر علی باہر بھاگا ہوا ہے. ہمارے دور میں صرف سلمان شہباز باہر بھاگے جب یہ ٹی ٹی کے کیس آئے. اور نواز شریف اور نواز شریف جھوٹ بول کے, دھوکہ دے کے, بیمار ہو کے وہ باہر گیا. یعنی ہم نے اس کو باہر نہیں بھیجا, عدالتوں نے بھی پھر ہمیں کہا کہ ذمہ داری ہماری ہے, تو اس کے اوپر وہ باہر گیا. تو سارا کچھ ہمارے اوپر کیا ہے. اب آ جائیں ہمارا احتساب. ہم نے سوائے شہباز شریف کے ٹی ٹی کیس کے ہمارے دور میں کچھ نہیں بنا. نظام ناکام ہو گیا سر. سو اب نظام پہ آ جائیں. پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ سارے جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, جو کہ ہماری طرح کے ملک ہیں جو ڈیولپ ہو رہے ہیں, جن کے ادارے کمزور ہیں, ادھر ہر جگہ وائٹ کالر کرائم, یہ جو بڑے پیسے چوری کرنے والے ہوتے ہیں, یہ بڑی مشکل ہوتی ہے پکڑنا. کیوں؟ ان کے پاس مہنگے مہنگے وکیل ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو گورنمنٹ کا وکیل ہوتا ہے وہ لاکھوں میں ہوتا ہے, یہ کروڑوں میں اپنے وکیلوں کو دیتے ہیں. پہلے تو بہترین وکیل, پھر ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے کھلا دیتے ہیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو. نیب کے اندر لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے عدالتوں کا, اب یہ جو ارشد ملک کا کیس ہوا جج کا, وہ ذرا کھول کے تو دیکھیں. اب نواز شریف اسی آدمی کو بلا رہا ہے جج کو, اس کو اس کا بیٹا مل رہا ہے وہاں, پیسے آفر کر رہا ہے. تو اس لیے آپ جب کنوکشن کی بات کرتے ہیں وہ مشکل ہوتا ہے. ہمارا ملک کے تو حالات برے ہیں. آپ ذرا ملیشیا دیکھ لیں. ملیشیا کے اندر مہاتر محمد ایک زبردست اکانومی چھوڑ کے گئے. وہاں بھی ایک نواز شریف کا آدمی آ گیا, ٹائپ آدمی آ گیا, وہ جو نجیب تھا, اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے نیٹ فلکس کے اوپر. اس نے بھی چوری شروع کر دی. وہی ملیشیا جو سب سے تیزی سے اوپر ایک مقروض ہو گیا, وہ امیر ہو گیا, اس نے اربوں روپیہ منی لانڈرنگ کی, ملک غریب ہو گیا. اس کو 2.5 سال لگے ان کو کنویکٹ کرنے میں. اب وہ جیل میں گیا نجیب. تو وہاں ملیشیا کا جو ہمارے سے بہتر سسٹم ہے, ان کو بھی 2.5 سال لگے. سر نظام کے اندر پھر تبدیلیاں آپ نہیں لا پا رہے, پیسے ریکور نہیں ہو رہے, بندے باہر چھوٹ رہے ہیں, احتساب کا مذاق اڑ رہا ہے, تو آپ اپنی رسپانسبلٹی کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں, اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وہ لوگ جیلوں میں گئے ہیں جو کبھی لوگ سوچ نہیں سکتے تھے. نمبر 1. نمبر 2, جو سارا اب ہمارے پر پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ یہ, کیسز تو پرانے بنے ہوئے ہیں, یہ سارے مل کے, یہ جتنے جیب کترے ہیں, یہ سارے اکٹھے ہو کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے اگر ہمیں این آر او نہ دو. این آر او اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی کون مانگ رہا ہے این آر او. جب یہ فیٹف کا بل آیا, اب فیٹف پاکستان کا معاملہ ہے, پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے فیٹف میں, ملک کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی, ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا, کہ جو اکنامک ریکوری ہے ایک بند نیچے. تو آج جو لوگ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں کہ اگر روپیہ گرا اور تو مہنگائی کتنی آئے گی. تو ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہم فیٹف کی لیجسلیشن, فیٹف ان کی وجہ سے گرے لسٹ میں گئے ہیں, ہم نے نہیں لے کے گئے. اس سے نکلنے کے لیے ہم نے لیجسلیشن پاس کرنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیجسلیشن تب پاس کریں گے جب ہمیں این آر او دو. این آر او کیسے؟ کہ نیب کو ختم کر دو. نیب کی 38 میں سے 34 شکوں کے اندر چینجز لے کے آؤ تاکہ نیب ختم ہو جائے, تاکہ یہ بچ جائے. تو سارا جو گیم چل رہی ہے اس وقت, یہ اداروں کو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم زور لگا کے ان کو بچا لیں. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے میری گورنمنٹ بھی چلی جائے, ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک آپ پیسے واپس نہیں کرتے. ریکوریز تب ہوں گی جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جتنے مرضی پبلک میں نکلیں, جلسے کریں, جلوس کریں, ہم نے ان کو جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. تو یہ اب سٹرگل ہے. یہ نظام ریکوری کر لے گا. سو اب عمران, اب یہ اگلی آپ بات کریں. دیکھیں اب یہ ہے ہمارے معاشرے کے اوپر. دیکھیں عدالتیں تو میرے نیچے نہیں ہیں, نیب میرے نیچے نہیں ہے, لیکن جو میرے نیچے اب ادارے ہیں, ہم جو اب تک اپنی انویسٹیگیشن ایف آئی اے کی کر رہے ہیں, اینٹی کرپشن کر رہے ہیں, یہ کیوں یہ آپ زیادہ زور لگا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو گراؤ, گورنمنٹ کو گراؤ؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہمیں جو میرے نیچے ادارے ہیں, ہمیں اب ان کے اوپر ایسی ایسی چیزیں مل رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح ٹائم جائے گا ہم نے ان کے اوپر وہ چیزیں نکال دینی ہیں کہ یہ ان کے بڑے, میں ان کی شکلیں جو دیکھتا ہوں جتنا شور مچا رہے ہیں, ان سب کو خطرہ ہے کہ یہ جیلوں میں جائیں گے. تو
اب یہ ہے اس ایک ایسا ملک اس نیچ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ اب کوشش کر رہے ہیں ہمیں بلیک میل کرنے کی اور پریشر ڈالنے کی اور جلسے سے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں. ہم اور میں واضح آپ کو کر دوں کہ جو مرضی ہو جائے جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے اب ہم نہیں چھوڑیں گے نا. اور جو چیزیں مل رہی ہیں عمران, میں ایک اور آپ کو کہہ دوں, جو اب ہمیں چیزیں مل رہی ہیں یہ عوام کو میں ابھی بتا رہا ہوں, آپ آنے والے دنوں میں دیکھنا کیا کیا چیزیں. یہ صرف اوپر یہ چوری نہیں کر رہے تھے, ان کے نیچے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کئی ان میں سے ان کے پولیٹیکل لوگ تھے, کئی لوگوں کو قبضہ گروپس کو پناہ دے رہے تھے جو ان کو فائنینس کر رہے تھے, ان کو پاس اب ہم پہنچ رہے ہیں. ہمارے پاس اب ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں, اربوں روپے کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں انہوں نے, غیر قانونی طور کے اوپر انہوں نے عمارتیں بنائی ہوئی ہیں سرکاری زمینوں کے اوپر. جو یہ پیسہ بنا رہے ہیں یہ جنگ نظریے کی نہیں ہو رہی, یہ اس چوری کیے ہوئے پیسے کو بچانے کی جنگ ہے. ٹھیک. خان صاحب, اب ایسٹ ریکوری یونٹ جب آپ نے بنایا تو ہمیں لگا کہ اب پاکستان کو پیسہ واپس ریکور ہوگا, اور ایون جہاں تک امید تھی کہ بہت سارا پیسہ ریکور ہوگا, لیکن وہ ڈیٹا آیا نہیں آج تک کہ پیسے کی ریکوری ویسے ہوئی نہیں. ایک ملک ریاض نامی آدمی جو ہے وہ یو کے نیشنل کرائم ایجنسی نے $250 ملین ریکور کر کے پاکستان کو دیے, وہ بھی جو سپریم کورٹ نے اس کو یہاں کراچی کے اندر کرپشن پہ 400 ارب کا جرمانہ کیا تھا اس میں ایڈجسٹ کر دیا. سر, اگر اس طرح کے ٹائیکونز کو اور اس طرح کے بڑے بڑے بزنس مین کو کرپشن کرنے کے بعد اس طرح کے فائدے ملیں گے تو پولیٹیکل لوگوں کو بھی لگے گا کہ ہمیں بھی فائدہ ملنا چاہیے. نہیں, پہلے تو ملک ریاض کا جو کیس ہے وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے, اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ان کے اوپر انہوں نے جو اب کہتے ہیں فائن لگا دیا ہے 450 ارب کا. یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں, اور یہ سپریم کورٹ جتنی بڑی کرپشن اتنا بڑا فائن. اچھا, تو کم از کم ملک ریاض پیسے تو واپس کر رہا ہے. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں, ہماری ان کی کوئی دشمنی تو نہیں ہے. یہ ابھی تک پیسے کیوں نہیں, یہ کیوں نہیں آ رہے پلی بارگن کے اوپر؟ اب ان کے جو پیسے, سیاست ختم ہو جائے گی سر, سیاست ختم ہو جائے گی. سیاست ان کی سیاست کا مقصد پیسہ بچانا ہے. دیکھیں یہ نقصان کیا کر رہے پاکستان میں, اور پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے. آپ ہر ڈیولپنگ ملک, افریقہ کے اندر ملک دیکھ لیں, ان کی تباہی یہ نہیں کہ وہاں وسائل کی کمی ہے, وہاں سارے اس طرح کے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کا پرائم منسٹر اور وزیر چوری کرتے ہیں نا, وہ سارا ملک تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں, تو یہ سارا سسٹم تباہ کر دیتے ہیں. اب پہلے یہ کرتے ہیں چوری کر کے, پھر اگلا ان کی ہوتی ہے وہ چوری کو بچانے کے لیے. میں ایک چاہوں گا, ایک کلپ ہے میرا جو میں نے پہلے دن جب میں اپنا حلف لیا, حلف لینے کے بعد میں نے ایک قوم سے خطاب کیا, وہ ضرور تھوڑا سا کلپ چلائے. میں نے 2 چیزیں خاص طور پہ کہی. میں نے کہا جب ہم ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے یہ سب مل کے کہیں گے جی جمہوریت خطرے میں ہے, سب مل کے شور مچائیں گے. اور دوسری چیز بھی میں نے اس میں کہی, میں نے اس میں یہ کہا کہ ان کے جو مفادات ہیں اور جو پاکستان کا جو فائدہ ہے یہ بالکل تضاد میں ہے, یہ اپوزٹ ہے. اور وہی ہوا جو میر ایاز صادق, جو ایک نیا میر جعفر کے بعد نکلا ہے, اس کی زبان سن لیں. جو نواز شریف نے جس طرح آرمی چیف کو اور ISI چیف کو ہٹ کیا, کیا پاکستان کے آرمی چیف اور ISI چیف کو آپ ہٹ کر رہے ہیں اور فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت کرو؟ تو کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ غداری ہے؟ غداری یعنی نہیں, ہمارے پرائم منسٹر کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو اپنے سے کہیں سے حیران ہوتا ہوں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ہم غدار کسی. اس سے بڑی غداری آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اور ISI چیف کے فوج کو کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 گندے ہیں باقی سے فوج ٹھیک ہے, آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ فوج ریپلے. اب کیا فوج کوئی ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے جو نو کانفیڈنس پوشن کرے گی؟ فوج کو آپ کہہ رہے ہیں کو کریں ان کے اگینسٹ, آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو. اس سے بڑی غداری کیا ہے؟ تو سر ایک مقدمہ ہوا, اس کے ساتھ تو آپ کی پارٹی کھڑی نہیں ہوئی سر, سوائے شبلی فراز کے کوئی بندہ, یا یہ آپ کے ایک شہباز گل صاحب ہیں, 1-2 اور لوگ ہیں, باقی سارے اس مقدمے سے بھاگ گئے تھے آپ کے لوگ. کون سا مقدمہ؟ جو نواز شریف کے اوپر ایک مقدمہ ہوا, اس کو بعد میں تو سب بھاگ گئے, کسی نے اس کو سپورٹ ہی نہیں کیا. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں صرف سیدھی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا کیا یہ انٹرسٹ ہے کہ ایک آدمی چوری کر کے پیسہ باہر بیٹھا اور چوری کے گھروں میں لگژری فلیٹس میں میفر میں بیٹھا ہو باہر, اور وہاں جا کے پاکستان کو کہہ رہا ہو کہ آرمی کو کہہ رہا ہو کہ بغاوت کرو, اور پھر جوڈیشری کے اندر پھوٹ ڈالے, ایک جج کا نام لے رہا ہے اور کہہ رہے وہ بڑا اچھا جج ہے, اور وہ جو سٹنگ چیف جسٹس
جس نے ججمنٹ دی تھی اس کے اگینسٹ پینما میں اس کو کہہ رہا ہے کہ غلط دی تھی, اور پھر وہ اپنی پارٹی کے ورکرز کو کہہ رہا ہے کہ جی کھڑے ہو جاؤ, گورنمنٹ گرا دو, اور خود جا کے گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ گیا. کبھی سنا ہے ایسا لیڈر کہ خود دم دبا کے باہر بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹے بھی باہر رکھے ہوئے ہیں, بیٹی کو یہاں رکھا ہوا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ ہم خواتین کے اگینسٹ ایکشن نہیں لیتے, ہم احترام کرتے ہیں, اس کو یہاں بٹھایا ہوا ہے اور وہ اٹیک کر رہے ہیں فوج کے اوپر. خان صاحب ایک گزارش, ہمارے پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف غداری کر رہے ہیں. پرائم منسٹر یہ صرف اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کے بیانات سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں, یا آپ کے پاس کوئی اور انسائٹر ہے, کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ, کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس ایجنسیز کی رپورٹ بھی آتی ہے, آپ کے پاس ہر طرح کی سہولت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, تو کیا آپ کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف کسی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, یا صرف آپ کو اندازہ ہے؟ دیکھیں عمران, دو مختلف چیزیں ہیں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ ابھی تک اب ہمیں جو چیزیں ملی, ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے اوپر یہ جو ٹی ٹی کا کیس ہے, ہم نے جو اس کے منی لانڈرنگ پکڑی ہے, یہ صرف ہمارے دور میں ہوا ہے. 2 سال لگے ہیں, اور یہی سب سے سالڈ کیس ہے, کیونکہ ثبوت ڈھونڈنے میں جو کہ عدالت میں سٹینڈ کریں گے, اس کے لیے آپ کو اگر پتہ بھی ہے کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن جب تک وہ عدالت کے اندر سٹینڈ نہیں کرتا آپ وہ نہیں عدالت میں لے کے جاتے. تو شہباز شریف کو 2 سال لگے ہیں ہمیں پورا فالو کرتے کرتے, اور اب جو باقی چیزیں مل رہی ہیں ان کے لوگوں کی, وہ بھی اگر ابھی تک ہم نے ایکٹ نہیں کیا اس لیے کہ پورے ثبوت لے رہے ہیں جو عدالت میں جا سکتے ہیں, اور وہ اب دیکھیں گے ان کی ابھی چیخیں نکلیں گی کہ اب ان کے اور نیچے لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے کیونکہ ان کی چیزیں مل گئی ہیں. اب غداری کا کیس ہے, غداری کا کیس آپ پروو کرنا بڑا مشکل ہے. مجھے جو خبر ہے, اب حسین حقانی جیسا آدمی, کون سا پاکستانی نہیں جانتا کہ وہ بیٹھ کے امریکہ میں کیا انڈین لابی کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. جو پاکستانی باہر بیٹھتے ہیں, آپ سوچو اس کے ساری اس کی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے وہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہے. جی پاکستانی فوج سب کچھ ظلم کر رہی ہے, عمران خان ایک پتلا ہے, یہ سارا کر رہا ہے. کس کی زبان کر رہا ہے؟ وہ ہندوستان بھی وہی کر رہا ہے. ہندوستان کی کوشش ہے کیا؟ پاکستانی فوج کو ڈسکریڈٹ کرے. پاکستانی فوج کو ڈسکریڈٹ کر کے کیا ہوگا؟ اگر پاکستان کی فوج اگر اس وقت کمزور ہو جاتی ہے, ہندوستان پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے. ان کے تھنک ٹینکس کی سٹیٹڈ پالیسی ہے یہ. کبھی بھی 73 سال میں اتنی اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلمان حکومت آئی نہیں جو یہ نریندر مودی کی حکومت ہے. اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ جو ہائیبرڈ وارفیئر کریں, 5th جنریشن وارفیئر, ٹیررزم کریں, یہ جو دہشت گردی ہے, جو ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں, یہ جو کلبھوشن یادو ٹائپ جو ان کی گیمز چل رہی ہیں, ان کی کیا کوشش ہے؟ پاکستان کو کمزور کرنے کی نا. تو یہ کیا کر رہا ہے نواز شریف؟ یہ وہی زبان استعمال. کیوں آج ہندوستان میں نواز شریف کو اتنا چرچا؟ عمران خان بالی ووڈ کا ویلن ہے, لیکن نواز شریف کوئی بہت بڑا ڈیموکریٹ آ گیا ہے. جو ضیاء الحق کی گود میں پلا تھا وہ آج ڈیموکریٹ آ گیا ہے. یعنی عمران خان جس نے 23-24 سال زیرو سے اپنی پارٹی شروع کر کے پبلک کو موبلائز کر کے آیا, 5 سیٹوں میں جیتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی جیتا ہی نہیں ہے. وہ فوج کا پپٹ ہے جو ضیاء الحق نے جس نے اس کو تیار کیا تھا, اور جنرل جلانی نے, وہ ڈیموکریٹ. کیونکہ ہندوستان کو سوٹ کرتا ہے نواز شریف, عمران خان نہیں سوٹ کرتا. نواز شریف غدار ہے, یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے, انفارمیشن نہیں ہے. انفارمیشن ہے جو کہ سٹینڈ نہیں کبھی کرے گی, کیونکہ ایجنسیز کی انفارمیشن عدالت میں تو نہیں سٹینڈ کرتی. مثلاً کیا ملاقاتیں کی انہوں نے کچھ؟ کیا ہمیں پتہ ہی کس سے ملتا رہا وہاں؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں پوری انفارمیشن ہے کہ کن کن سے یہ ملتا ہے. حسین حقانی ان کی کمیونیکیشن سٹریٹجی چلاتا ہے نواز شریف کی, وہ بیٹھ کے وہاں سے. حسین حقانی کا ہمیں اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ بھی پتہ ہے کہ وہ جو زرداری کا کیس تھا, جو نواز شریف نے ہی اس کو زرداری کے خلاف عدالت میں کیس کیا, میمو گیٹ سکینڈل کے اندر کون تھا؟ حسین حقانی تھا, جو امریکہ کو کہہ رہا تھا کہ آ کے پاکستان کی فوج سے بچاؤ اسد زرداری کو. سر یہ کیا بے بسی نہیں ہے وزیر اعظم کی کہ اس کو پتہ ہے کہ ایک آدمی غداری کر رہا ہے اور اس کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں چلا سکتا؟ نہیں, دیکھیں پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, عدالت کے اندر آپ کیس تب تک نہیں لے جا سکتے جب تک وہ ثبوت جو عدالت میں سٹینڈ کرتے ہیں. یو آر ورکنگ آن اٹ. دیکھیں
ایجنسیز کی رپورٹس کے اوپر آپ عدالت میں نہیں جا سکتے. لیکن آپ اس کے لیے ثبوت تو اکٹھے کریں گے نا. آپ کا ارادہ ہے یا لیکن مجھے یہ بتائیں عمران, کیا ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ جو آدمی پاکستانی فوج کے آرمی چیف نام لے لے کے اور ISI چیف کو ہٹ کر رہا ہے, کیا یہ ہندوستان کی زبان نہیں بول رہا اور ہندوستان ہمارا خیر خواہ ہے؟ کیا ہندوستان, ہمیں کوئی شک ہے کہ ہندوستان ایسا کوئی چاہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کسی طرح, جس طرح کہ پاکستان کی فوج کمزور ہوئی پاکستان کیا؟ ایک منٹ دیکھیں, لوگوں کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بھی طاقتور مسلمان دنیا میں ایک پوری سازش ہے کہ وہ ملک چلے نا. ایران عراق کی جنگ ہوئی, ہمیں نہیں پتا ہمارے سامنے کس نے کروائی. عراق کو پھر عراق اور ایران ہی تکڑے ملک تھے نا, وہ دونوں کو کمزور کیسے کیا گیا اور ایران کے اوپر پورا کیسے زور لگایا گیا. سیریا کے اندر وہ فورس تھی وہ ختم کی گئی. مصر کو کیسے کنٹرول, یعنی لیبیا کو بھی, لیبیا میں, صومالیہ میں, افغانستان, ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو پاکستان کیوں بچا ہوا ہے؟ ایک فوج کی وجہ سے. ہماری ایک اللہ کا کرم ہے کہ ایک طاقتور فوج ہے دنیا میں, نیوکلیر آرمڈ ہے, جو ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے. اگر کوئی اپنی چوری بچانے کے لیے, مجھے بلیک میل کرنے کے لیے, ایک اداروں کو بلیک میل کرنے کے لیے, اپنی صرف کہ ہم اس کی چوری بچا دیں, یہ کیوں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا باہر جا کے؟ جب یہ شروع میں گیا اور اس کی بیٹی کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ پوری کوشش کر رہے تھے NRO لینے کے لیے, پورے بیک ڈور چینلز میں گھسایا ہوتا کہ کسی طرح ان کو بچا لیا جائے. جب پتہ چلا, جب فیٹف کے لیجسلیشن کے بعد پتہ چلا کہ عمران خان نہیں چھوڑنے لگا, اس کے بعد انہوں نے پہلے تو میرے اوپر اٹیک تو میرے پر آ رہے ہیں, ابھی بھی مجھے جی گورنمنٹ کرا دیں, پھر انہوں نے اٹیک کیا پاکستانی فوج کے اوپر اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر. سر کیا یہ سچ ہے کہ نواز شریف صاحب جب بیماری کی وجہ سے پاکستان سے باہر جا رہے تھے, چاہے اس کو بہانہ کہیں آپ نے تو انسانی ہمدردی پہ بھیجا, آپ نے کہا تھا اس وقت آپ پہ غیر ملکی دباؤ بھی تھا کہ ان کو باہر نکالو؟ دیکھیں عمران, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چاہے آپ ملک کا نام نہ لیں, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, غیر ملکی دباؤ اس وزیر اعظم کے پاس آتا ہے جس کا مال باہر پڑا ہو, پیسے باہر پڑے ہوں, جس کی بڑے بڑے اثاثے ہوں, اور وہ اثاثے بتا نہ سکے کدھر سے آئے ہیں. اگر میری بھی لنڈن میں نواز شریف کی طرح اربوں روپے, یہ جو میرے اس کے جو بیٹے ہیں, اربوں روپے کے یہ اثاثوں ان کے ہیں, ان کی جو بزنسز ہیں, بزنس کیا ہے, یہاں سے پیسہ چوری کر کے وہاں ریل اسٹیٹ میں ڈال دیا, یہ بزنس ہے ان کی. اور جو یہ گھروں پہ رہتے ہیں, اور یہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا, یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. ایک منٹ, اس کے بیٹے کیوں باہر بھاگے؟ بیٹے اس لیے باہر بھاگے کہ انہوں نے, جب وہ کیس ہوا پینما کا, تو ان کو پتا چل گیا کہ انہوں نے بیٹوں کو بلایا کہ بتائیں جی جواب دیں, وہ دونوں باہر بھاگ گئے. اسحاق ڈار کیوں باہر بھاگا ہوا ہے؟ یہ بتا ہی نہیں سکتے پیسے کدھر ہیں. جب آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے ساتھ کدھر سے آئے ہیں, آپ ان کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. دباؤ آ جاتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان پہ یہ دباؤ نہیں آ سکتا. میرے اوپر کس نے دباؤ ڈالا؟ میرا جینا مرنا پاکستان, کوئی سارے اثاثے میرے پاکستان میں ڈکلیئرڈ ہیں, مجھے کس چیز سے ڈر ہے؟ سر یہ بات مانی ہوئی ہے, تسلیم شدہ, کہ آپ کے اوپر آپ کی ذات کو لے کر وہ دباؤ نہیں ڈال سکتے. لیکن یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے ملک کے بہت سارے معاملات ان کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. کوئی آپ کو پیٹرول دیتا ہے, کوئی آپ کو پیسے دیتا ہے, کوئی آپ کو سپورٹ کرتا ہے, کہیں پہ آپ کے لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں ان ملکوں کے اندر, تو ان کے پاس یہ اسٹریٹجی تو ہوتی ہے دباؤ بڑھانے کی آپ کے اوپر یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. میں اس دباؤ کی بات کر رہا ہوں کہ کیا دباؤ, ریکویسٹ, یہ چیزیں تھیں؟ دیکھیں نا, دو ہی دباؤ ہو سکتے ہیں. ایک کہ باہر آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے تو اس کے ذریعے آپ کو کنٹرول کریں, جو یہ سارے کنٹرول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دوسری بلیک میلنگ. اور یہ یاد رکھیں کہ ان کا کلیش فوج کے ساتھ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا ہے اس لیے کہ فوج کو سب پتہ ہوتا ہے. ISI کو ان کی سارے باہر کے اثاثوں کا پتہ چل جاتا ہے. وہ اور بات ہے کہ عدالت کے اندر وہ جب تک آپ کے پاس وہ بلیک اینڈ وائٹ انفارمیشن جو عدالت میں, وہ مشکل ہوتا ہے, لیکن پتہ چل جاتا ہے کیونکہ یہ کس کے لنڈن میں آپ چلے جائیں, آپ کو ایسٹ اینڈ میں چلے جائیں, بجائے جی کس کا ٹاور ہے, یہ شہباز شریف کا ٹاور ہے, لوگ بتا دیں گے آپ کو. لیکن کیونکہ آف شور بینامی ہوتے ہیں, آف شور کمپنیز میں ہوتے ہیں, اس کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ پینما کے اگر وہ انکشاف نہ ہوتا تو یہ 4 لنڈن کے اپارٹمنٹس کا بھی نہیں ہمیں پتہ چلنا تھا, وہ تو باہر. اب دوسرا ان کے اوپر میرا پریشر کیا ہوگا؟ کرسی چلی جائے گی, مجھے فکر ہی نہیں. یہی ہے نا کہ آپ کی کرسی چلی جائے گی, تو مجھے تو اس کی فکر نہیں. یہ میرے پر کیا پریشر ڈال رہے ہیں سارے چور اکٹھے ہو کے کہ جی اس کی کرسی گرا دو. گرا دیں, میں نے نہیں ان کو چھوڑنا. یعنی
پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مجھے یہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ جو جنرل مشرف نے کیا کیا، دونوں دفعہ پہلے کلثوم نواز نکلی تھوڑی سی، اس سے ڈر کے اس کو پار پچوا دیا سعودی عربیہ، پھر جب وہ وکلا کی موومنٹ ہوئی آصف زرداری کو این او دے دیا. سو سن لیں، اور وہ کیوں دیا؟ اپنی پاور بچانے کے لیے. میں اگر مجھے یہ کوئی کہے کہ آپ نے اپنی پاور بچانی ہے یا ان کو این آر او دینا ہے، میں کسی صورت ان کو این آر او نہیں دوں، بے شک پاور چلی جائے. خان صاحب آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے اور آپ کو کیا بھی گیا. آپ ایک میٹنگ میں جانا چاہ رہے تھے ملائیشیا اور آپ کو روک دیا گیا تھا، آپ نہیں جا پائے. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان ٹولز کو استعمال کر کے کوئی ریکویسٹ آپ کے پاس موجود تھی کہ نواز شریف کو جانے دیں؟ دیکھیں عمران، میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں. میں جو ان 2 سالوں میں جو مجھے سب سے تکلیف دہ چیز ہوئی ہے نا، وہ یہ کہ ہمیں جب باہر کے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. یہ مجھے، یعنی میں نے اپنی ساری زندگی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بنایا. میں اپنے باپ سے پیسے نہیں مانگتا تھا، میری ماں مجھے زبردستی پیسے دیتی. میں چھوٹا بھی 18 سال کی عمر کے بعد میں نے کبھی کسی سے، اس کے بعد میں نے اپنی کمائی شروع کر دی، کرکٹ پروفیشنل ہو گیا. شوکت خانم کے لیے میں نے اب پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کیا، کبھی میں نے نان پاکستانیوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ مجھے جو جا کے اپنے ملک کے لیے جو قرضے لینے پڑے ہیں نا، یہ میرے لیے سب سے مشکل چیز رہی ہے. یہ میں نے اپنی انا کو ختم کر کے اپنے ملک کے لیے کیا. میں اور دعا کرتا ہوں اللہ سے، اور یہ یقین کرو عمران، میں ہر روز دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا کرے، خوددار قوم بنائے. کیونکہ یہ جو ہمیں انہوں نے کیا ہے، یہ مجھے جو غصہ چڑھتا ہے کہ انہوں نے قرضے لیتے گئے، اور قرضے لے کے جو انہوں نے پیسہ بنایا ہے، جو ان کا رہن سہن ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے سارے میری پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے 30% ہم نے کم کیا مہنگائی کے دوران. میں نے کوئی میری فورن ٹریول میں اٹھا کے دیکھے میں نے کتنے پہ کیا. انہوں نے $14 لاکھ پہ کیا ہوا ہے امریکہ کا ٹرپ، جو میں نے $1.5 لاکھ میں کیا. سو ایک طرف آپ رہن سہن ایسا کر رہے ہیں کہ بادشاہوں والا، دوسری طرف قرضے پہ ملک چلا رہے ہیں. اور وہ جو آپ کو دیکھیں، اور ان کو شرم نہیں آتی. یہ جب جاتے تھے ان کی طرف، جس طرح باہر کے، آپ کو پتہ یہ کیسے ان کے پیروں میں گرے ہوتے تھے. ہمارے لیے ہمارا ملک اللہ نے وہ نعمتوں سے بخشا ہوا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ زیادہ دور ٹائم نہیں ہے کہ جب ہمیں کبھی کسی کے سامنے نہیں ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، بلکہ ہم لوگوں کی مدد کیا کریں گے. اللہ کرے وہ وقت ہے پاکستان کے لیے. ایک بریک یہاں ہم لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ خان صاحب کی پارٹی کے بارے میں، کچھ گورننس کے بارے میں، مہنگائی کے بارے میں، اور پھر انٹرنیشنل افیئرز پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا پارٹی ایشو پہ بھی. خان صاحب ایک کویسچن ہے، بہت لوگوں نے پوچھا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو یہاں سے جب نکالا گیا تو ان کے اوپر کرپشن کے چارجز بھی تھے. ایک رپورٹ بھی یہاں موجود تھی آپ کی ٹیبل پہ، اور اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہا. ایسی کیا ضرورت پڑی کہ 6 مہینے کے اندر اندر وہ جا کے پنجاب میں حکومت میں شامل ہو گئی تھے؟ دیکھیں، فردوس کے اوپر کوئی کرپشن کیسز نہیں تھے، ایسے نہیں چارجز تھے. دیکھیں چارجز وہ تو ساروں کے اوپر لگ جاتی ہیں. نہیں، ایسی نہیں تھی بات. وہ میں نے سارا اسٹڈی کیا تھا، لیکن وہ ہم چاہتے تھے کہ ایک چینج کریں اس وقت. اور میرے خیال میں پنجاب میں ان کی بہت ضرورت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بدقسمتی سے جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ اتنا سامنے آ کے بات ہی نہیں کرتے. کیونکہ دیکھیں پولیٹکس کے اندر 2 چیز، وزیر جو ہوتا ہے وہ اپنی وزارت بھی سنبھالتا ہے، پھر ایک لیڈر ہوتے ہوئے وہ پھر اس کو آگے جا کے پروجیکٹ کرتا ہے پبلک میں. تو وہاں کرتے نہیں ہیں. اور فردوس کی بڑی کوالٹی ہے. اور اس طرح وہاں ویسے وہ کیا اس کاؤنٹر کو اون نہیں کر رہے پنجاب کے جو آپ کے منسٹرز ہیں یا لیڈرز ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کوئی نہیں آتا. نہیں، دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ عثمان کی جو ویکنس ہے میں آپ کو بتاؤں، اس کی ویکنس یہ ہے کہ وہ میڈیا سیوی نہیں ہے. وہ بلکہ جس طرح نواز شریف جب شروع میں آیا تھا تو نواز شریف سے پریس کانفرنس نہیں ہوتی تھی جب تک لفافے نہ دیے اور پتہ ہو کہ کون سے کویسچن پوچھے جاتے ہیں. تو یہ ابھی اس میں وہ ہے نہیں، کانفیڈنس نہیں ہے. لیکن عثمان کام زبردست کر رہا ہے، اور وہ واضح ہو جائے گا تھوڑی دیر میں سب کے سامنے. تو وہ کیونکہ اپنے آپ کو وہ پروجیکٹ نہیں کر سکتے، اور پھر میڈیا پہ پیسہ نہیں چلا رہے جس طرح شہباز شریف چلاتا تھا. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ایک تکڑا اسپوکس پر. فیاض چوہان بھی زبردست کام کر رہے تھے، لیکن ان کی وزارت بھی ہے اور وہ اسپوکس پرسن بھی ہیں. ساتھ پھر ہم نے فردوس کو بھی وہاں لگا دیا. اچھا سر، آپ کا کوئی رشتہ دار یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا، یہ میں نے آج پتہ کروایا.
ادھر 7-8 گھر ہیں باہر, اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی وزیر اعظم آتا تھا, ان کی قریبی فیملی سارے یہاں پہ آ کے ایڈجسٹ ہو جاتے تھے. آپ نے یہاں پہ کسی رشتہ دار کو نہیں آنے دیا, اور میری انفارمیشن کے مطابق آپ یہاں خود بھی نہیں رہتے زیادہ, سٹاف بھی یہاں کا کم ہو گیا. میں خود اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو موج مستی نہیں کرنے دے رہے تو عثمان بزدار کے رشتہ دار اور دوست کیوں موجوں میں ہیں؟ میں نے ثبوتوں کے ساتھ ساری سٹوریز کی تھیں, میں ان کے اوپر آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں. آپ نے عثمان بزدار صاحب سے میری 2 گھنٹے کی ملاقات میں وہ میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے کہ جس میں وہ کلیئر کر پائیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں یا ایسے ہے. تو سر کیوں ان کو آپ نے وہ چھوٹ دی ہے جو آپ نے خود اپنے رشتہ داروں کو نہیں دی؟ پہلی چیز تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, میں یہاں پرائم منسٹر ہاؤس نہیں رہتا. یہ میں نے اپنی 24 سال پہلے میں نے اس لیے کہا تھا کہ ایک ملک جس کے حالات جو پاکستان کے ہیں, قرضے لے کے ہم قرضے لے کے ملک چلا رہے ہیں, تو جب آپ قرضے لے کے چلاتے ہیں تو جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنی مثال سے ایک کم خرچے کرتا ہے. تو میں اس لیے نہیں کر رہا کہ کوئی میں ووٹ لینا چاہتا ہوں, یہ ایک انسان کے اندر سے چیز نکلتی ہے کہ اگر ملک قرضے پہ, ایک گھر ہے آپ کا, میں سربراہ ہوں گھر کا, گھر قرضے پہ چل رہا ہے اور میں اپنی عیاشیاں کر رہا ہوں جو آج تک ہوتی رہی ہے. تو اس لیے پہلے تو میں اس کو کلیئر کر دوں, میں اپنے گھر کے خود خرچے دیتا ہوں, کوئی میرا کیمپ آفس نہیں ہے, کوئی میں گورنمنٹ کے خرچوں پہ نہیں رہتا. اب عثمان پہ آ جائیں. دیکھیں عثمان ایک سب سے غریب علاقہ جو ہے نا پنجاب کا, ڈی جی خان ڈسٹرکٹ, ادھر سے آتا ہے, اور ڈی جی خان کا بھی غریب علاقہ ہے جو کہ قبائلی علاقہ ہے وہاں کا. یہ عثمان بزدار وہ قبائلی علاقے سے جہاں پانی نہیں ہے پینے کا, وہاں جو لوگ بجلی نہیں ہے, وہ اس علاقے سے ہے. اب جب اس علاقے سے کوئی آتا ہے, اور مجھے پتہ ہے اس لیے کہ میاں والی میرا حلقہ ہے, تو جب میاں والی کے وہ حالات نہیں ہیں جو ڈی جی خان کا قبائلی علاقے کے, وہ بہت پیچھے, سب سے پیچھے ہے. اور وہی وجہ تھی میں چاہتا تھا عثمان آئے, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی آئے جس کو کم از کم فکر ہو, اس کو درد ہو, بس جو پناہ گاہ ہے. میں نے جب پناہ گاہ بنایا تو اس عثمان نے ساری جو میری ان چیزوں کے اوپر پوری طرح اس کو سمجھ آئی, کیونکہ وہ جانتا ہے غریب آدمی کیسے رہتا ہے. اب آپ کی جو بات آ گئی نا کہ رشتہ داروں کی, جب آپ ایسے علاقوں سے آتے ہیں تو آپ کے رشتہ دار کہتے ہیں جی ہمیں بھی کچھ کرو, ہم ٹھیکے شکے لیتے ہیں, کوئی کام شام کروا کے دیں. ٹھیکے نہیں, کوئی نوکریاں, ٹرانسفر پوسٹنگ سب چل رہا ہے سر. ہاں, تو ٹرانسفر پوسٹنگ کا مطلب کوئی نوکریاں ہوں, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹلی ایک دن کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے, جو آدمی وہ ووٹ لے کے آیا اس غریب علاقے سے, وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو ووٹ دیتے رہے ہیں, ہمیں بھی کوئی نوکریاں دو. یہ کوئی کرپشن نہیں ہے جو میں تصور کر رہا ہوں. مثلا اس کا مقابلہ کریں شہباز شریف سے, 23 ارب روپے کی, تو اس کی صرف 2 کمپنیوں کی, یہ جو ابھی کیس چل رہا ہے شہباز شریف کا, 23 ارب روپیہ صرف 2 کمپنیز کی کرپشن کا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب ہے 60% پنجاب پاکستان کا بجٹ. اگر جو اب ان کی کرپشن نکل رہی ہے, آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے یہ نوکریاں کرپشن نہیں ہے, جب ہر جگہ وہ پیسہ بنا سکتا ہے پنجاب کا چیف منسٹر. تو میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی, کیونکہ میں خود دیکھ رہا ہوں پنجاب کو, کوئی کانٹریکٹ, بڑا کانٹریکٹ کوئی بھی میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی قسم کی جو کرپشن ہو رہی تھی پہلے وہ نہیں ہو رہی اب پنجاب میں. چھوٹی موٹی وہ دیکھیں, ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. میں عمران میری پہلے بات سنیں, دیکھیں کرپشن یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی سر. نہیں عمران میری پلیز آپ بات سن لیں. دیکھیں ایک ملک کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. ہم نے شروع میں آتے ساتھ ہی بڑی کوشش کی کہ جی ایک ہی دم ہم سارے بلیک کے پیسے کو نا باہر کر دیں اور ہم سارا وائٹ پیسہ کریں. آئیڈیل تھا وہ, اور ہم نے جب وہ کیا, اس سے کیا ہو, ساری ہماری اکانومی رک گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, ساری ٹریڈنگ ختم ہو گئی, پلاٹس کی قیمتیں نیچے چلے گئی, ریل اسٹیٹ نے شور مچا دیا. سب سے بڑا مشکل بے روزگاری بڑھنی شروع ہو گئی. اب پھر میں نے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے 2 سال کے بعد سیکھا کیا, ٹرانزیشن ہمیشہ سلو ہوتی ہے, گریجول. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم مدینہ کی ریاست کی میں اس لیے ہمیشہ مثال دیتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے انہوں نے ایک ایسی بتا دیا ہے کہ ایک آئیڈیل ہے, اس تک پہنچ تو نہیں ہم سکتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو کوئی نہیں بن سکتا, لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو, یعنی کوشش کرو وہاں پہنچنے کی. آپ 10% بھی پہنچ جائیں تو آپ بڑے کامیاب آدمی. اسی طرح مدینہ کے ریاست کے انہوں نے اصول بنائے تھے.
اس کے اندر انہوں نے شراب 3 فیزز میں بند کی. پہلے دن نہیں بند کی, غلامی فیزز میں بند کی. انہوں نے پتا تھا کہ ایک دم غلامی بند کرتے تو سسٹم ختم. انہوں نے کہا ان کو پہلے اسی طرح رکھو جس طرح آپ گھر کے اپنی فیملی کے, وہی کھانا کھلاؤ ان کو کرو. یعنی انہوں نے فیزز میں کیا. تو میں نے جو غلطی کی شروع میں, ایک دم جو ہم نے بلیک کے پیسے پہ گئے, وہ اکانومی بیٹھ گئی. اب آپ ایک پورا سٹرکچر بنا ہوا ہے پاکستان کا, جو اقتدار میں آتا ہے عثمان بزدار بھی بہتر ہو جائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں 100% میں کہتا ہوں بہتر ہو جائیں گے. اور آپ سے میں پھر انٹرویو کروں گا, اور آپ اصل میں ایونچولی آپ نے دیکھنا ہے کہ پنجاب کی پرفارمنس کیا ہے, اور کیا وہاں اس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے جو پہلے تھی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ نیچے جائے گی. ہمارا پرابلم دوسرا ہے. سر میرے پاس ایک منٹ عمران, آپ وہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا, وہ میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں. دیکھیں, جو پنجاب کا سسٹم ہے نا, وہ ہم کے پی میں ہم گورنمنٹ آئی, 3 سال ہمیں پختونخوا میں لوگوں نے کہا جی کدھر ہے آپ, نواز شریف نے وہ جا کے کہا کدھر ہے جی نیا پختونخوا. 3 سال ہمیں کہا, اینڈ میں 2/3 اکثریت سے ہم جیتے. وہاں کولیشن گورنمنٹ تھی 2013 میں, آج 2/3 اکثریت ہے. تو ٹائم لگتا ہے. وجہ کیا ہوئی؟ وہاں فرق کیا تھا؟ وہاں صرف ANP 5 سال رہی تھی. یہاں 30 سال سے ان کی جڑیں اندر ہیں. بیوروکریسی میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بیوروکریٹس وہ ہیں, کئی بیوروکریٹس ہمیں فیل کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. سو اتنا آپ جو چینج کی ہم بات کریں, آئے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آئے گا, لیکن سلو آئے گا. جو مجھے 2 سال پہلے چیزیں پتہ تھی اس سے بہت زیادہ آج چیزیں پتہ ہیں. اور جو اب ہم جس طرف اب جا رہے ہیں آپ دیکھتے رہیں گے. پنجاب کے اندر ہمیں پتہ چل گیا کون کون سے بیوروکریٹس ہیں. ٹائم لگا پتہ چلوانے میں کہ یہ اندر سے جڑیں کاٹ رہے تھے. آپ دیکھتے رہیں پنجاب کے اندر. لاہور کا لگایا, سب سے زیادہ مجھے اعتراض تھا شروع میں, میں اس کے خلاف سٹوریز کی میں نے, لیکن پھر مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آدمی نے پولیس کو ڈرا دیا اور پولیس اب کام کرنا شروع ہو گئی. اس طرح کا کوئی بندہ آپ کو IG نہیں ملتا کوئی ایسا, یعنی پولیس کے اندر جب تک خوف نہیں ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کا تب تک وہ کام نہیں کرے گی. ایک بندہ آیا اس نے یہ کیا اور کام شروع. میں سب کو بتاؤں کہ کیوں ہم نے فیصلہ کیا چینج کا, یہ میں آپ کو بتاؤں. وہاں میرے بہنوئی ہیں, ان کے اوپر کو 5 سال سے ان کے پلاٹس کے اوپر قبضہ, PIA سوسائٹی تھی وہاں قبضہ ہوا تھا. ہماری جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب آپ کی گورنمنٹ ہے, اور وہ قبضہ گروپ تھا اس نے قبضہ کیا ہوا تھا. میں کہوں ان کو, میں کہوں اب ہماری گورنمنٹ ہے, قبضہ تو چڑھوا دو. وہ قبضہ 1 سال جو آئے جی اچھا جی ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا, کچھ پرائم منسٹر کا بردر ان لا, یعنی یہ حالات تھا پنجاب میں. اور تو چھوڑو نا, اور بیچارے لوگوں کو کیا بات کرو, پرائم منسٹر. اچھا وہ فائنلی اس کا قبضہ, اس کے پلاٹ کا چھوٹا, اور بھی لوگوں کے قبضے کیے ہوئے تھے, قبضہ گروپ تھا وہاں. اس کے وہ جو 7 والا تھا, اس نے مجھے میرے بردر ان لا نے ٹیلی فون کیا کہ جی 7 والا ہمارا ہے, اس کے بھی پلاٹ پہ قبضہ تھا, وہ یوسف, اس کو وہ قبضہ گروپ دھمکیاں دے رہا ہے. پھر اس کی مجھے آئی کہ جی وہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ مار دیں گے, اور اس کو شام کو گولی مار دی. میں نے IG کو ٹیلی فون کیا, میں نے کہا پرائم منسٹر کہ اگر بردر, ان کو پتہ ہے قبضہ گروپ کو کہ وہ جانتا ہے, پرائم منسٹر کی نظر ہے اس کے اوپر, اگر اس کو نہیں, اس کو اس طرح دن دہاڑے گولی مار دی ہے, کچھ ہوا ہی نہیں, لا اینڈ آرڈر کہاں ہے؟ نہیں تو پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, وہ دندناتے پھر رہے ہیں باہر. پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ لاہور کے اندر ہی ہو رہا ہے تو وہ باقی پاکستان, باقی پنجاب میں, تب میں نے فیصلہ کیا چینج کا. اور جب وہ آیا اس نے آتے ساتھ ہی پکڑ لیے. یہ جو نیا CCPO ہے, جو بھی اعتراضات ہیں, ہمیں تو لوگ تو جاننا چاہتے ہیں کہ جی قبضہ گروپوں کو پکڑ کے اندر ڈالیں. اور اب انشاءاللہ آپ ابھی بے فکر ہو جائیں, بڑے بڑے قبضہ گروپوں کو اب ہم ہاتھ ڈالنے لگے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو تب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. نہیں تو ایسے آفیسر آپ نے شارٹ لسٹ کر لیے ہیں جو جا کے یہ کام کریں؟ یہ مسلسل یہ جد و جہد ہے, یہ جہاد ہے, یہ مسلسل کرتے رہیں گے ہم. جو کام نہیں کرے گا فارغ کر دیں. اچھا خان صاحب, میں آپ کی صرف نالج میں بھی لے ہوں, آپ اس کے اوپر جواب دینا چاہیں تو وہ بھی دے دیں کہ جس رنگ روڈ کو شہباز شریف نہیں بننے دے رہا تھا ملک ریاض کے ساتھ مل کر پیسوں کی لالچ میں, اسی رنگ روڈ کو عثمان بزدار بھی نہیں بننے دے رہا ملک ریاض کے ساتھ مل کر, جو اپیل کی ہوئی تھی عدالت میں وہ بھی اٹھا لی ہے, اور عدالت کو جا کے کہہ بھی نہیں رہے کہ بننے دیں آپ, حالانکہ آپ سے انہوں نے افتتاح کروا لیا ہے. سر دیکھو عمران, میں اس کیس کو جانتا ہوں.
اس میں عثمان بزدار کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اپیل واپس لے لی. میری بات تو سن لیں, میں کیس کو جانتا ہوں. اور تو ہونا کوئی کیس, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, کوئی بڑا کیس ہوتا ہے نا وہاں, وہ میری نظر کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ رنگ روڈ میں بڑا پیسہ انوالوڈ ہے. آپ یہ مطمئن ہو جائیں کہ میں یہ کیس نہیں, جب تک میں مطمئن نہ ہوں یہ کیس نہیں ہوگا. یعنی یہ رنگ روڈ کا ایشو دو نمبری نہیں ہوگی, گارنٹیڈ. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پنجاب کی گورنمنٹ کو میں کسی صورت لاس نہیں ہونے دوں گا. یہ کسی صورت سڑک کا نقشہ نہیں بدلیں گے, کسی صورت جو ہے ملک ریاض کی منمانی نہیں چلے. جو بھی ہوگا پنجاب حکومت کو لاس نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک سر. یعنی ٹیکس پیئر کے پیسے کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا, یہ آپ مطمئن ہو جائیں. اور یہ میں خود, یہ بزدار کا کچھ نہیں ہے, یہ میں خود دیکھ رہا ہوں کیس. خان صاحب ایک سٹوری پہ ہم کام کر رہے تھے, 2019 میں آپ نے نوٹس لیا تھا اور بڑا شاندار آپ کا نوٹس تھا. جنوری 2019 کی 19 تاریخ تھی. آپ نے کہا تھا کہ کیمبرج انالیٹیکا اور رابرٹی گلوبل, یہ 2 لابنگ فرمز تھیں, انہوں نے نون لیگ کے ساتھ مل کر, اس دور کی آئی پی اور نون لیگ نے مل کر ان کو پیسہ دیا تھا کہ سرکار کا پیسہ تھا اور نون لیگ کی پروجیکشن تھی, اور یہ کام ان سے کروایا گیا تھا. آپ نے کہا تھا اس کی انکوائری کروائیں. سر آج تک رپورٹ نہیں آئی سر, تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. آئی بی نے کوئی رپورٹ آپ کو دی نہیں سر. عمران کس کس کی چیز کریں, مجھے آپ بتائیں. 30 سال سے چوری کر رہے ہیں. میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں کہ ہمیں جو چیزیں ابھی ملی ہیں, جو اب ہم, پہلے تو ہم نیب کے اوپر چھوڑا ہوتے, سارے کیسز نیب کے پرانے چل رہے تھے, ہمارا تو صرف یہ شہباز شریف کا کیس ہے. یہ جو اب ہم نے ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے ذریعے جو انویسٹیگیشنز کروائی ہیں, آپ کا ذہن گھوم جائے گا جو چیزیں مل رہی ہیں. اربوں, یہ جو میں آپ کی ابھی آپ دیکھیں گے پکڑ دکڑ ہوگی. یہ جو سارے شور مچا رہے ہیں نا, یہ جیب کترے اکٹھے ہو کے, ان کو پتہ چل گیا کہ ہم پہنچ رہے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں آپ ایسا؟ نئی عدالتیں, نئے پروسیکیوٹر, کوئی انہانس کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ کا کیس پکا ہو جاتا ہے نا, وہ آپ کو سارے وہ ثبوت اکٹھے کرنے پڑتے ہیں جو عدالت میں سٹینڈ کرے, وہ ٹائم لگتا ہے. سر نیب کوٹ چاہیے مزید, وہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. نہیں, وہ بھی ہوگا, لیکن دیکھیں جو پہلے کیس تو صحیح تیار ہو نا. یہ اب ہمارا تو قصور نہیں ہے, اگر نیب کیس نہیں بنا رہی صحیح اور وہ باہر آ جاتے ہیں تو ہم اس کا کیا کریں. اس کی رپورٹ جب آپ نے حکم دے دیا تو آپ کو کیوں نہیں ملی؟ میرے پاس اس کی انفارمیشن ہے کہ میں شیئر کر دوں. مجھے ضرور دیں, لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو آئی بی تھی پرانی, انہوں نے بڑے کیسز, جو وہ تو خاص نواز شریف کے نیچے کام کرتی تھی, انہوں نے کئی چیزیں ہمیں, یعنی وہ جو پرانا لاٹ تھا انہوں نے ضائع کر دی, کئی ثبوت ہمیں نہیں ملے. سر موجودہ آئی بی کے ہیڈ قابل آدمی ہیں, لیکن ان کے لیے شاہد خاقان عباسی نے 3 مہینے انتظار کیا کہ یہ بندہ پروموٹ ہو تو میں اس کو لا کر لگاؤں, اور اسی بندے کے اوپر آپ کی پارٹی نے اعتراض کیا تھا کہ اس کی موجودگی میں فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتا, اور یہ بندہ نیب کے اندر خیبر پختونخوا میں ضمانت کے اوپر رہا ہے. سر ایسا بندہ آئی بی کا ہیڈ, سر دیکھیے عمران بہت امپورٹنٹ ہے, میری پلیز بات سن لیں. ہر کا یہ سلیمان کا خاص طور پہ میں نے پوری اس کی انویسٹیگیشن کر کے لگوایا. کئی دیکھیں, جب معاشرے میں اتنا زیادہ کرپشن ہوتی ہے اور غلط چیزیں ہوتی ہیں, پھر الزامات بھی بہت ہو جاتے ہیں, تو جب آپ کے اوپر, جب تک آپ کسی کے اوپر صحیح طرح انویسٹیگیٹ نہ کریں, اس کو کنڈیم نہیں کر سکتے. اب آپ کے سامنے ہے, مجھے پتا یہ سارا رنگ روڈ کا کیس, لیکن آپ نے سمجھا کہ عثمان بزدار کرے. مجھے تو ساری اس کی بیک گراؤنڈ پتا ہے. جو بھی کر رہا ہے نا غلط کر رہا ہے, وہ ملک صاحب کو ابھی تو وہی کچھ نہیں ہے. ابھی تو ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ پنجاب کے لیے بہترین چیز کیا ہے. 7 سال سے ملک ریاض نے ٹانگا ہوا ہے. لیکن دیکھو نا, ایک عمران بات یاد رکھ لیں, کبھی فیصلہ نہ کریں جب تک آپ دونوں سائیڈز نہ سن چکے. جج فیصلہ تب کرتا ہے جب وہ دونوں سائیڈ سنتا ہے. تو مجھے تو دوسری سائیڈ کا پتہ ہے, آپ کو نہیں پتا. اسی طرح سلیمان کی بھی میں نے پوری انویسٹیگیشن کی, میں اس سے بڑا مطمئن ہوں, بڑا قابل آفیسر ہے. ٹھیک ہے سر. سر اب یہ ایک اور اس کے اندر ایشو سی پیک کے حوالے سے اپوزیشن آج کل آپ پہ تنقید یہ کر رہی ہے, اس میں اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی, حکمت عملی یہ کیوں آپ نے بنائی کہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں وہاں پہ نیب کے دائرہ کار سے باہر, آپ کے دور میں تو کرپشن نہیں ہو رہی اور نہ آپ کرنے دے رہے ہیں, تو پھر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں, ہم پہلے تو میں اپنی قوم کو ایک چیز واضح کر دوں کہ اس ملک کا جو فیوچر ہے نا وہ چائنا کے ساتھ ہے. ٹھیک, یہ کلیئر ہو جائے. سی پیک اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, بہت بڑا حصہ ہے جو ہمارا آگے چائنا سے ریلیشن شپ ہے. چائنا کے ساتھ جو چائنا کا ڈیولپمنٹ ماڈل ہے, اگر آج پاکستان نے کوئی بھی ڈیولپمنٹ ماڈل اپنانا ہے وہ چائنا کا ہے, کیونکہ چائنا نے 30 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم ویسٹرن ماڈل لے نہیں سکتے کیونکہ ان کے تو بڑے پرانے ڈیولپمنٹ ماڈلز ہیں, ان کے تو ایوولوشن بالکل مختلف ہے ہمارے سے.
چائنا ہمیں سب سے قریب ہے ہمارے کہ جو ہمیں سوٹ کرتا ہے اس کو فالو کریں. اور پھر چائنا ایک بڑی تیزی سے آگے ترقی کر رہا ہے, ساری دنیا سے تیزی سے جا رہا ہے. تو اور پھر ہماری خوش قسمتی کہ جیو اسٹریٹجک سچویشن ایسا ہے کہ چائنا کو ہماری بھی ضرورت ہے. تو ہم جو بھی چائنا سے ہماری تعلقات ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں, کیونکہ چائنا ایک اور طرح کی معاشرہ ہے. آپ ان کے ساتھ اس طرح نہیں ڈیل کر سکتے جس طرح اور کسی سے کرتے ہیں. آپ نے ان کی سہولت کے لیے جس طرح مثلا سعودی عربیہ ہے, وہ ہم ان سے مختلف ڈیل کرتے ہیں بنسبت اور معاشروں سے. سو چائنا سے ہماری بات چلتی ہے. ہم اس کو اور طرح دیکھیں گے کہ جو یہ انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں وہ ہم کبھی بھی پبلک میں لیکن اس کی شفافیت کے لیے کوئی آپ نے سسٹم تو بنایا نہیں, وہ ہے لیکن وہ پرائیویٹلی کر سکتے ہیں, ہم پبلک نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے. خان صاحب ایک اور چیز اس میں, کیونکہ لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے یہ واقعہ, کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہوا, کیپٹن صفدر نے جا کے وہاں چھلانگیں لگائیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بابا قوم کے مزار کے اوپر. بڑی تکلیف ہوئی پاکستانیوں کو, بڑی تکلیف ہوئی. اس میں دو سوالات بنتے ہیں کیونکہ میں نے آپ سے سنا تھا کہ سب کے لیڈر ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, میرا لیڈر قائد اعظم ہے. تو آپ اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں, نواز شریف اپنی پارٹی کا سب, لیکن آپ نے کہا کہ میرا لیڈر قائد اعظم. تو آپ کے لیڈر کے مزار کے اوپر جو حرکت ہوئی اس کے بعد دو سوالات ہیں. ایک تو آئی جی کے ایشو کے اوپر آپ کا ایک کلپ نکال کے وائرل کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے, جہاں پہ آپ نے کہا مذائقہ خیز ہے کہ آئی جی کو کوئی اغوا کر لے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن اب جو رپورٹ آئی ہے اس میں کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آئی جی کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے. بطور وزیر اعظم اس پہ اپنا سٹانس بتائیں, پھر جاتے ہیں بابا قوم کے مزار کی طرف. پہلے تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو چکی ہے, مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا. یہ جو سب کچھ ہوا ہے, اگر میں ہوتا تو میں اس کے اوپر بالکل نہ ایکشن لیتا, میں اور طرح کرتا, کیونکہ پولیٹیکلی یعنی جو انہوں نے کیا وہاں اور قوم کو بڑا اس کا صدمہ ہوا, میں اس پہ رکھتا. کیونکہ دیکھیں ان کے اوپر ہیں کیسز, اربوں روپے کے کیسز ہیں. آپ جب ان کو ان کیسز میں کر دیتے ہیں نا, وہ ہوتا یہ ہے, لگتا ہے وہ جو ان کی اصل کرائم ہے اس سے بچ جاتے ہیں. سر کیا فوج نے غلط کیا, یہ صحیح نہیں اور رینجرز نے؟ پہلے اپنی رائے دے دیں. صرف میری رائے صرف یہ ہے کہ میں صرف اس لیے ان کو نہ اس کو کچھ نہ کرتا مریم اور صفدر کو, کیونکہ وہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ اس سے بہت سنجیدہ ہیں, بڑے کیسز ہیں. یہ اور طرح کا کیس ہے, یہ کوئی پبلک پیسہ نہیں, یہ تو انہوں نے ایک بڑا ڈس ریسپیکٹ شو کیا ہے قائد اعظم. لوگوں کو غصہ سر. ہاں, لیکن اگر آپ اس کیس کے اندر پکڑ کے ان کو اندر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, یہ بچ جاتے ہیں بنسبت کہ جو انہوں نے قوم کو سو میں یہ نہ کرتا. اس کے اوپر جو بھی ہوا پھر انہوں نے ایکشن لے لیا, ختم ہو گیا. لیکن میرے لیے کہ اس طرح کے کیسز میں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. خان صاحب دوسرا ایشو یہ جو اس پہ دوسرا سوال ہے, آئی جی معصوم نکلے, کیپٹن صفدر بے گناہ نکلا, تو بابا قوم کا بیٹا کون ہے جو یہ کہے کہ میرے باپ کے مزار کی بے حرمتی ہوئی ہے؟ کوئی اس پہ تو شور مچا, اس پہ بات ہی کوئی نہیں کر رہا. دیکھیں نا, میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو فائدہ ہو گیا اس سے. یعنی وہ لوگ جن کے جو اس قوم کے کرمنلز ہیں ان کو فائدہ ہو گیا اس سے. مہنگائی پہ دو سوالات خان صاحب. آٹا اور چینی جو ہے وہ آپ کے ایکسپورٹ ہوا پہلے, پھر امپورٹ ہوا, قیمت بڑھ گئی پاکستان کے اندر. انفارچونیٹ ہے. ہم نے آپ سے سوال کیا, آپ نے کہا مافیاز ہیں. سر ہم مافیاز کا سنتے ہیں, لیکن آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مافیاز گرفتار کر کے آپ ہمیں دکھائیں کہ یہ مافیاز ہیں اور یہ اتنی ریکوری میں نے ان سے کر لی ہے. 2.25 سال میں نہیں ہو پایا. سر کیا ہم دیکھ پائیں گے آپ کے ٹینیور میں؟ دیکھیں پہلے تو اس چیز کے اوپر کلیئر ہو جائیں کہ یہ آٹے کا کرائسس ہوا کیوں ہے. ہوا یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہماری اچھی بلی گندم بمپر کراپ ہوتے ہوتے وہ بارش, کٹائی ٹائم کے اوپر بارش آئی, ہماری نقصان ہو گیا. پرابلم کیا ہوا کہ جو پاکستان کا اسیس کرتا ہے کہ کتنی یعنی اس باری گندم کی پروڈکشن کتنی ہونی چاہیے تھی, کتنی پیداوار ہونی چاہیے تھی, وہ سسٹم ہمارے پاس تباہ ہو چکا ہے. کیسے تباہ ہو گیا؟ 18th امینڈمنٹ آ گئی, چلا گیا صوبوں کے پاس. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے فوڈ منسٹری ہے. جو اسیس کرتے ہیں وہ صوبے کرتے ہیں. اب صوبوں سے ہمیں انفارمیشن آتی ہے. جب صوبوں سے انفارمیشن آئی, یہ جب دوسری باری, پہلی باری انہوں نے انفارمیشن آئی کہ جو فکر ہی نہیں ایکسپورٹ کر دو, وہ ایکسپورٹ کی. تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے غلط اسیسمنٹ دے دی. پھر روکا. اس باری کیا ہوا,
اس بار انہوں نے کہا جی کوئی فکر نہیں ہے گندم کی، ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا گندم. پھر آیا کہ نہیں جی یہ تو 15 لاکھ ٹن کم ہوئی ہے، ہم نے کہا پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹ کر لو. پھر سپٹمبر میں جا کے کہا کہ نہیں جی 15 لاکھ نہیں 22 لاکھ ٹن کم ہوئی ہے. اب یہ جو ٹائم لیگ آتا گیا مارکیٹ میں، یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کو پہلے پتہ چل گیا، یہ تو مارکیٹ میں پھرتے ہیں کہ جی گندم کم ہو رہی ہے، انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنی شروع کر دی، اس کی قیمت اوپر چلی گئی. ہم نے جب باہر سے امپورٹ کرنی شروع کی تو وہ جب تک پہلے 15 لاکھ تھی تو مارکیٹ کو پتا تھا وہ بھی کم ہے، جب پتا چلا 22 لاکھ ہے جو ہمیں انہوں نے رپورٹ دی، جب تک 22 لاکھ بنائی تو وہ قیمت اوپر چلے گی، پرائیویٹ سیکٹر کے آئے. یہ آگے سے نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ بجائے یہ جو سسٹم ہے جی صوبوں سے پوچھیں وہ آئے فوڈ ڈپارٹمنٹ، اب سپار کو جو ہماری ایجنسی ہے جو سیٹلائٹ سے، اب ہم ادھر سے امیجز لیں گے. ہم نے اسپیشلی میں نے ان سے میٹنگ کی ہے، اب ہمیں وہاں سے امیجنگ ہوگی، ہمیں بہت پہلے پتہ چل جائے گا کہ ہماری پروڈکشن کتنی ہے. تو یہ صرف میں گندم کا کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اب نہیں ہو. ایک اور پرابلم ہوا، ہم نے یہاں سے پنجاب اور سندھ کے پاس گندم پڑی ہوئی تھی، پنجاب نے اپنی گندم مارکیٹ میں پھینکنی شروع کی قیمتیں نہیں چلانے کے لیے، سندھ نے کی نہیں. پنجاب نے جولائی سے مارکیٹ میں پھینکنی شروع کی گندم تاکہ وہ قیمتیں نہیں چلائے، سندھ نے نہیں کی، وہ سندھ کے اندر قیمت اوپر چلی گئی. جب وہاں اوپر گئی تو یہاں سے گندم سندھ جانی شروع ہو گئی اور وہاں جا کے ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی. سندھ نے جا کے ابھی اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے اندر اپنی گندم ریلیز کی ہے. تو یہ فوڈ میں ابھی بھی کہوں گا کہ یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے ایگریکلچر، میرے خیال میں یہ فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فیڈرل گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ گندم مہنگی ہے، اب سندھ تو پھر ایڈمنسٹریشن بھی ہمارے پاس، اب سندھ اگر گندم نہیں اپنی ریلیز کر رہا اور وہاں گندم مہنگی اور یہاں سے وہاں جانی شروع ہو گئی تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں یہ جو ہمارے سے غلطی ہوئی ہے 18th امینڈمنٹ کے اندر کہ ذمہ داری اب گالیاں سندھ میں بھی کراچی میں بھی گالیاں پڑ رہی ہیں ہمیں اور سندھ حکومت گورنمنٹ نہیں ریلیز کر رہی. خان صاحب مافیاز ہیں اس میں، مافیاز چینی کا اس میں بھی ہیں، یہ فلاور ملز کے اندر بھی. کب گرفتار ہوں گے، کب ریکوری ہوگی سر؟ فلاور ملز کے اندر بھی انہوں نے کئی بڑی غلط پریکٹسز جو ہم آہستہ آہستہ پکڑ رہے ہیں. لیکن ہاں یہ 30 سال سے تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو 2 سال ہوئے ہیں. لیکن جو میں نے اب ہم نے دیکھا ہے چینی کا، اب پہلی گورنمنٹ ہے جس نے چینی کے اوپر انکوائری کی اور اس کے بعد انکوائری کر کے جو کمپٹیشن کمیشن ہے وہ 10 سال سے ان کے اوپر فائن لگا کے بیٹھی تھی کہ کوئی 22-23 ارب روپیہ چینی انہوں نے کارٹیلز کے اوپر، چینی میں جو منوپلیز ہیں ان پہ کیا ہوا تھا، مافیاز پہ. وہ سٹے آرڈر تھا، ہم آئے تو وہ سٹے آرڈر ریلیز ہوا ہے، ہم آئے تو انہوں نے چینج کیا ہے، ہم نے کمپٹیشن کمیشن اب وہ عدالت سے سٹے آرڈر ہٹایا ہے، اب ان کو فائن بھی ہے اور انہوں نے اب پھر کمپٹیشن کمیشن نے بتایا ہے کہ جو شوگر مافیا کیا کر رہا ہے، انہوں نے کیسے قیمتیں اوپر رکھی ہوئی ہیں. یہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو ہم نے اس تجربے سے سیکھا ہے انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے بعد ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. سر معاشی اشاریے بہت اچھے آپ کے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹ بینک سے لے لیں یا کہیں سے آپ سے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. آپ کی سیمنٹ کی جو ہے وہ فروخت زیادہ ہو گئی ہے، موٹر سائیکلیں، ٹریکٹر، یہ چیزیں لوگ زیادہ لے رہے ہیں. یہ اور پرسنٹیج میں ہم دیکھیں تو ٹھیک ٹھاک زیادہ ہو رہا ہے. اس کے ثمرات عام آدمی تک کب تک پہنچیں گے؟ کوئی اسیسمنٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں عمران، سوائے یہ مہنگائی کے یہ جو ہمیں، اور کیونکہ بارشوں کی وجہ سے گندم کا ہوا اور یہ چینی فوڈ باسکٹ کے اندر، سوائے اس کے سارے پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز اس کو صحیح راستے پہ ہیں. سٹاک مارکیٹ، اس کا مطلب مارکیٹ کے اندر کانفیڈنس آ گیا، ریکارڈ پہ سٹاک مارکیٹ چل رہی ہے. روپیہ جو اب ترکی کا 30% روپیہ گرا یہ کووڈ کی وجہ سے، ہمارا پہلے کووڈ سے نیچے گرا، اب خود ہی پیسے ہم ڈالر نہیں پھینک رہے، خود ہی روپیہ اوپر چڑھتا جا رہا ہے، سٹیبل چلا گیا. آج ہماری موڈیز پاکستان کی آؤٹ لک سٹیبل کہہ رہی ہے، انڈیا کی کہہ رہی ہے ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کرونا کے باوجود اس وقت پاکستان کی ریکارڈ سیمنٹ سیلز، ہماری موٹر سائیکل سیلز اوپر چلے گئی ہیں، گاڑیوں کی سیلز اوپر چلے گئی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ کنسٹرکشن کے اندر اس وقت جس طرح بوم آ رہی ہے، کئی جگہ لیبر ختم ہو گئی ہے. ٹیکسٹائل کے اندر ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں. ٹیکسٹائلز میں آج فیصل آباد میں پوچھیں جا کے، ان کو اب ٹیکسٹائل لیبر نہیں مل رہی
کہ ساری فیکٹریاں چل رہی ہیں پوری. سو ایک طرف پاکستان اللہ کا شکر ہے صحیح ڈائریکشن پہ ہے. صرف 2 جگہ کے اوپر یہ جو چینی اور آٹے کے اوپر ہمیں اصل مار پڑی ہے اور وہ میں نے آپ کو وجوہات بتا دی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو پاکستان کا جو راستہ ٹھیک ہوا ہے, جو ہم نے اب انسینٹو پیکج دیا ہے, ود ان ایئر یہ آ جائے گا. آپ انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. دیکھیں ہم تھوڑا سا باہر کا بھی پرابلم ہے اس وقت, جو کرونا کی وجہ سے باہر بہت تباہی مچی ہوئی ہے. پاکستان اللہ کا شکر ہے سارے بر صغیر میں سے سب سے تیزی سے نکل رہا ہے. سیم اسٹریٹجی ہوگی دوبارہ آپ کی؟ دیکھیے جی ہماری دوبارہ لہر آ رہی ہے نا, سیم اسٹریٹجی. دیکھیں ہم نے یہ جو کرونا کی پھر لہر آ رہی ہے بدقسمتی سے, ایک تو میں سب کو ابھی بھی کہوں گا کہ پوری طرح ماسک سارے پہن کے پھرے, اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. لیکن ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے ہماری معیشت کو فرق سیم پڑے. اسٹریٹجی اس کا مطلب ہم نے کوئی بھی, ہم ٹھیک ہے لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ بھی کہیں گے, SOPs بھی فالو کریں, لیکن ہم نے فیکٹریاں اپنی بند نہیں کرنی. ہم نے اپنی کوئی بھی کاروبار لوگوں کا بند نہیں کرنا. جیسے بے روزگاری ہو, شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے اس وقت بے روزگاری کم ہو رہی ہے, لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں. ہم نے اب لوگوں کو یہ معیشت کو ہم نے اب متاثر نہیں ہونے دینا. فارن افیئرز پہ سر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کتنا دباؤ ہے آپ پہ؟ دیکھیں دباؤ تو اس لیے ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے. امریکہ کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ بڑا, اور ٹرمپ کے دور میں تو بہت زیادہ اسرائیل کا اثر تھا. اب ہمارے لیے تو, میرے لیے تو کبھی یہ سوچ میں دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کا تو ایک ہمارے قائد اعظم کا موقف چلا آ رہا ہے, جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کے حق, ان کا ایک جسٹ سیٹلمنٹ یعنی کہ ایک ایسی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو کہ اس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں, ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. لیکن دباؤ ہے آپ پہ. یہ دباؤ آپ پہ غیر مسلم ممالک ڈال رہے ہیں یا مسلم برادر ممالک بھی کہہ ررہے ہیں کہ کرو؟ میں نام نہیں لے رہا. چھوڑیں اس کو, آگے چلیں, اس کو رہنے دیں. لیکن سر جو لوگ تسلیم کر رہے ہیں ان کے اس عمل سے خوش ہیں آپ؟ کئی ہم چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہیں, ہم ان کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے, اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے دیں. پھر آپ میرے سے ایسے سوال پوچھیں. سعودی عرب رول اوور سے اگر انکار کرتا ہے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ نہیں, ہمارے پاس سعودی عربیہ نہیں کرے گا. ہمارے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں سعودی عربیہ سے. سرینا ہوٹل کے باہر ایک کاؤنٹر لگا ہوا ہے, جب سے انہوں نے 2019 میں 5 اگست پہ انڈیا نے ظلم کیا اور 370 کو ختم کیا. پریکٹیکلی کشمیر کو لے کر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپوزیشن کہتی ہے کہ سقوط کشمیر ہو گیا. بڑا برا لگتا ہے سننے میں, تکلیف ہوتی ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم کہاں کھڑے ہیں سر؟ دیکھیں اور تو چلیں لوگ بات کریں, لیکن یہ جو اپوزیشن ہے اور خاص طور پہ نواز شریف, ان کو تو اپنا منہ بند کرنا چاہیے 2 چیزوں پہ. کبھی ہمارے سے معیشت کے اوپر پوچھنا نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے بیڑا غرق کر کے گیا, گھر کو کنگال کر کے, مقروض کر کے, اور پھر ہمارے سے سوال پوچھ رہے ہیں. اور دوسری چیز, اس نے کشمیر کے لیے کس وقت اپنی آواز بلند کی تھی؟ یہ جب نریندر موڈی کو وہاں ملنے گیا تو یہ تو حریت لیڈر سے ملنے سے انکار کر دیا. اس نے اپنے فورن سیکرٹری جو تھی تسلیم بیگم جو تھی, انہوں نے کہا ہمیں فورن آفس کو انسٹرکشنز دے, ہندوستان کی تنقید نہیں کر رہی. یہ وہاں جا کے ملتا ہے نریندر موڈی کو کھاٹمانڈو میں, اور برکا داد کہتی ہے کہ پاکستانی فوج سے ڈر کے چھپ کے ملتا ہے اسے, اور جو اس نے یہاں بلایا. یعنی اس کو تب وہاں وہ پیلٹ گنز نہیں استعمال کر رہے تھے کشمیر کے اندر, تو ایک دفعہ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی. اور نریندر موڈی کہتا تھا نواز شریف بہت اچھا ہے لیکن آرمی چیف اس وقت راحیل شریف بہت برا ہے. اچھا سر, میں ایک چیز چھوٹی سی پوچھنا بھول گیا, کہ پاکستان کو لالچ بھی دیا گیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کہ یہ بھی مل جائے گا وہ بھی مل جائے گا؟ کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق تو آپ کو لالچیں آتی ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو بے شمار مسائل آپ کے حل. کون کون سے؟ عمران دیکھیں, زندگی کمپرومائز کا نام ہے. کمپرومائز آپ کو کرنی پڑتی ہے, لیکن آپ کو فیصلہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی کمپرومائز میں نے کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ کمپرومائز کی بڑے مقصد کے لیے, لیکن جب بڑے مقصد پہ وہ آتے تھے نا کہ جی آپ ادھر سے ہٹ جائیں کہ اللہ ایک ہے,
تو انہوں نے کہا اگر چاند ایک ہاتھ میں رکھ دو اور سورج تب بھی نہیں میں کروں گا. تو آپ اپنے مین آبجیکٹو کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. لالچ دیا انہوں نے, جو بھی آپ کو ظاہر انسینٹیوز دیے ہوں گے اور باقیوں کو بھی دیے ہوں گے, لیکن آپ کی معیشت کو بہتر کرنے, آپ کو فیٹ اپ ظاہر ہے سب کو پتا ہے ہمارے حالات کیا ہیں, اس طرح کے ملتے ہوں گے, تو اس کو چھوڑیں. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے سے آپ کبھی بھی آپ کمپرومائز اگر دیکھیں گے تو وہ ہوں گے بڑے مقصد کو پہنچنے کے لیے, کبھی بڑے مقصد کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. بھارت میں ڈیفنس اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں اور لگاتار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو دفاعی شراکت داری ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ایسی ماضی میں کوئی مثال دیکھنے کو نہیں ملی. انہیں یہ لگتا ہے کہ جب بھی کبھی چین کے ساتھ جنگ ہوتی تھی پاکستان بیچ میں نہیں آتا تھا, اور ایسا ہوا ہے, اور جب کبھی پاکستان کے ساتھ لڑائی ہوتی تو چین کبھی بیچ میں نہیں آتا تھا. وہ پہلی دفعہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ 2 فرنٹ وار ان کو لڑنی پڑ سکتی ہے اس دفعہ, کیونکہ چین اور پاکستان دونوں پہلے کی طرح نہیں ہیں. آپ سر اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کیا واقعی ایسا خطرہ بھارت کے لیے موجود ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے حالات ہیں. امریکہ نے فیصلہ کیا کہ بھارت ایک وہ ملک ہے جو انہوں نے رکھنا ہے چین کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے جب وہ یہ کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی پاکستان اور چین کی تو کوآپریشن بڑھ جائے گی. آپ چین کے ساتھ اگر بھارت کا پھڈا ہوتا ہے اور چین آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ پوری مدد کریں گے؟ آپ خیر اللہ کرے کہ ہمارا کسی قسم کا کچھ نہ ہو اور ہونا. دیکھیں میں تو جنگ میں بلیو ہی نہیں کرتا, میں تو ملٹری سولوشن میں کبھی مانا ہی نہیں ہوں. آپ ملٹری سولوشن میں نے تو یہ جو سعودی عربیہ محمد بن سلمان ہیں شہزادے, میں نے ان کو کہا کہ مجھے پڑھنے دیں, یہ یمن کی جنگ ہم ختم کر سکتے ہیں. ایران تیار تھا, ایران سے میں ملا, وہ تیار تھے. تو انہوں نے بہرحال ان کو جنگ پسند تھی سر؟ نہیں جنگ نہیں پسند. سب کو غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے. جب جنرل مشرف کو بھی میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں نہیں امریکہ کی جنگ میں اپنے فوجی نہیں بھیجنے چاہیے قبائلی علاقے میں, تو مجھے بھی تب بھی یہی بات کی یہ چند ہفتے کی بات ہے, یہ ہمیشہ چند ہفتے ہی لگتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جنگ بجے چند ہفتوں کی بات ہے. ہوتا کیا ہے, آپ جب آپ خون کرتے ہیں, ایک جب آپ ملٹری ایکشن کرتے ہیں, اس کے پھر انانٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں, یعنی وہ ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب دیکھیں 5 سال سے چل رہی ہے وہ یمن کی جنگ, حالانکہ وہ ہم بیچ میں پڑھ سکتے تھے, اب وہ سنا کوشش کر رہے ہیں. بہرحال میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ملٹری سلوشن حل نہیں. بٹ یو ول اسٹینڈ ود چائنا ان اینی کیس. وہ تو ہمارا آٹومیٹکلی ان سے تعلقات بہت اچھے, دفاعی لحاظ سے, ہر لحاظ سے, اور ظاہر ہے. اب میں آگے کیا کہوں؟ بٹ ٹھیک ہے خان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان کو لے کر بہت اچھا, چلیں میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں سر. کاراباغ کو انہوں نے آزاد کروا لیا لڑ کے, آذربائیجان نے, اور جب وہ جشن منا رہے ہیں نا تو ان کے پاس 3 جھنڈے ہیں, ایک آذربائیجان کا, ایک ترکی کا, اور ایک پاکستان کا. تو سر لڑکے ہی لیا انہوں نے, کوئی جھولی میں ڈال کے تو آزادی دے گا نہیں. لیکن دیکھیں وہ بڑا ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. وہ تو ایسا سچویشن ہے کہ وہ حصہ ساری دنیا اکنالج کرتی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی اکنالج, وہ ڈسپیوٹڈ بھی نہیں ہے. کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے پاکستان کے. کشمیر کے لوگ ایک ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کریں گے ہندوستان یا پاکستان کی طرف جانا ہے. یہ جو نگرونا کاراباغ ہے یہ تو ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے, یہ تو دنیا اکنالج کرتی ہے کہ آذربائیجان کا حصہ ہے. تو وہ تو انہوں نے اپنا حصہ لیا ہے, لیکن لڑائی کر کے لیا ہے سر, کوئی دلوا نہیں سکا. اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ بڑا انہوں نے دلیر کام کیا ہے, لیکن اپنا حصہ ہے ان کا. آپ کو دنیا پہ اس بات کا ٹرسٹ ہے کہ دنیا آپ کو کشمیر لے دے گی ٹیبل پہ بیٹھ کے, یا آزاد کروا دے گی؟ دیکھیں میں آپ کو عمران, میں وہ کہتا ہوں جو میرا دل کہہ رہا ہے. میرے خیال میں کہ کشمیر جو انہوں نے کیا ہے نریندر موڈی نے 5 اگست کو پچھلے سال, میرے خیال میں وہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کے پاس آپشنز ختم ہو گئی ہیں. اب یہ لیڈرز کو چھوڑ رہے ہیں, ان کے جو اب لیڈرز چھوٹیں گے, کیونکہ زیادہ دیر تو یہ ہوپ یہ کر رہے تھے کہ وہ کرش ہو جائیں گے, وہ کرش نہیں ہوئے. کشمیر ویسے کے ویسے کھڑے ہیں, وہ آزادی چاہ رہے ہیں. اب یہ کوشش کریں باہر سے لوگوں کو وہاں لا کے سیٹل کریں, یہ بہت بڑا, یہ بھی ایک اور فتنہ پیدا کرنے والے ہیں. اور بھی کشمیریوں کو اکٹھا کر دیا ہے انہوں نے. اب کوئی کشمیر میں سیاست نہیں کر سکے گا جو پرو انڈیا ہو. ٹھیک, پہلے ان کے پاس پرو انڈین پولیٹیشنز تھے, اب جو حالات ہیں اب بہت مشکل ہے. تو میرے خیال میں یہ کشمیر اب آزادی کی طرف جائے گا. کشمیر لینا پڑے گا یا مل جائے گا؟
نہیں میرے خیال میں کشمیر پولیٹیکل موومنٹ سے آزاد ہو جائے گا. ٹھیک. گلگت بلتستان کو لے کر بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہے. یہ وہ واحد زمینی راستہ ہے جو بھارت کو افغانستان سے ملا سکتا ہے اور پاکستان کو چین کے ساتھ ملاتا ہے. آپ نے صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں سر. ایک تو ٹیکنیکلی جب آپ اس کو صوبہ بنائیں گے تو اس کا اس استصواب رائے کے اندر کیا کردار ہوگا جو بین الاقوامی سطح پہ آپ توقع کر رہے ہیں کہ کسی دور میں جا کے ہو جائے گا, وہ کس طرح کی آپ سیٹلمنٹ کریں گے؟ نمبر دو, بھارت اس کے اوپر ہر قسم کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ صوبہ نہ بنے, کس طریقے سے آپ بنا رہے ہیں صوبہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو سمجھ جائے نا کہ ایشو کیا ہے, بھارت کیوں انٹرسٹڈ ہے. بھارت ایک دفعہ اس طرح بھی انٹرسٹڈ ہے. ویسے وہ اگر آج ہم مان جائیں کہ اچھا جی کشمیر آپ کا جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ آپ کا ہے, تو وہ مان جائیں گے یہ بھی ہمارا ہے, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ صرف اس کو لیوریج استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور ان کو موقع دیں کہ وہ فیصلہ کریں سیلف ڈٹرمنیشن کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, اس لیے وہ لیوریج استعمال کریں. لیکن یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے برا ہے. اب وہ سسپینڈڈ ان کا سٹیٹس ہے, وہ بیچارے ان کو ابھی سے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہیں کیا, ان کو رائٹس نہیں ملتے, وہ ان کے اندر ایک پوری ایک بے تابی ہے. تو ان کے لیے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے کہ بڑا امپورٹنٹ تھا پروویژن سٹیٹس دینا, تاکہ ان کو کچھ یعنی اس کے ایک بڑے پازیٹیو اثرات جائیں گے گلگت بلتستان میں. اور اسپیشل سٹیٹس آپ بنا کر دیں گے یا بالکل ہمارے صوبوں کی طرح باقی کی طرح ہو جائے گا؟ نہیں, پروویژن سٹیٹس باقی صوبوں کی طرح دیں گے, ایگزیکٹلی ویسا ہی. لیکن آگے اگر بڑی پکچر آپ دیکھیں تو ہم نے تو کشمیر یہ سارا جو گلگت بلتستان اور کشمیر ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا, اور جو ہم نے نقشہ بنایا جو نیا نقشہ ہے, اور وہ نقشہ ہم نے اس لیے بنایا کہ ہندوستان نے نقشہ بنا دیا کہ انہوں نے سارا علاقہ لے لیا, ہم نے وہ, لیکن ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ جب بھی یہ ریفرینڈم ہوگا ہندوستان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آ جائے گا, وہ اس لیے وہ ریفرینڈم نہیں کرا رہے, تو ہمارا تو زیادہ حق ہے اس میں. گلگت بلتستان کے اندر ایم این اے بھی ہوں گے اسی طرح جو آ کے قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے؟ جی, اس کا پورا ہم پبلک کے سامنے رکھ دیں گے جب سٹیٹس پروویژنل سٹیٹس کا مطلب کیا ہوگا, اس کی پوری ڈیٹیلز پبلک. فائنلی امریکہ نئی قیادت آ گئی ہے. ڈیموکریٹس کا ریکارڈ ہے کہ جنگیں کافی چھیڑ دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی پچھلے 4 سال میں. آپ کو لگتا ہے کہ نئی قیادت امریکہ کی اہم ایشوز پہ, خاص طور پہ کشمیر کو لے کر, افغانستان کو لے کر, پاکستان کو لے کر وہ فیصلے کر پائے گی جو ماضی میں نہیں ہو پائے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو کہنا بڑا مشکل ہے, اور پہلے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں حالات بگڑیں گے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ ہار نہیں مان رہے. مجھے کیوں نکالا؟ نہیں, اور سوچیں کہ انہوں نے 7 کروڑ 10 لاکھ ووٹ لیا, 7 کروڑ 10 لاکھ ووٹ, تو وہ تو صرف 30-40 لاکھ ووٹ سے ہارے ہیں, 5 ملین سے آلموسٹ. ہاں, تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ مان نہیں رہے. اس کا کیا کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز ہیں, کیا ہوگا, کتنی دیر لگے گی, اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا, یہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. اور جو امریکن سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, بالکل بیچ میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, کیا یہ اب واپس یہ جڑ جائے گی واپس, یہ بھی ایک ایشو ہے. ان کی فارن پالیسی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان میں نہیں بدلے گی. میرے خیال میں سب چاہیں گے, ڈیموکریٹس بھی چاہیں گے کہ وہاں اب یہ ایک سیٹلمنٹ ہو جائے, یہ جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ جس طرف جا رہا ہے. کیا ان کی پالیسی اسرائیل کی طرف رہتی ہے, مڈل ایسٹ, یہ اصل ایشو ہے. کیا وہی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ فالو کرتے ہیں, کیا ایران کی طرف ہمیں وہ متاثر کرے گی؟ اگر ایران کے ساتھ ان کی وہی جو پرانا جو اوباما نے جو ڈیل کی تھی ایران کے ساتھ, جو ٹرمپ نے ختم کر دی, اگر وہ ہو جاتی ہے تو ہمیں تو بہت فائدہ ہے, ہماری تجارت بڑھ جائے گی ایران سے, ہمیں ٹریڈ سے, تو ہم دونوں ملکوں کو فائدہ ہے. ٹرمپ نے آپ کو کوئی یقین دہانی کروائی تھی کشمیر پہ؟ دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ صحیح معنی میں سمجھتے نہیں تھے کشمیر ایشو, لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جب اسٹریٹجک فیصلہ کر دیا کہ ہندوستان ان کے لیے وہ ہے جو کہ چائنا کا کاؤنٹر بیلنس ہے, تو اس کے بعد پھر انہوں نے کشمیر کے اوپر زیادہ نہیں آگے بڑھنا تھا. جو بائیڈن اور ڈیموکریٹس کو سر آپ بہتر سمجھ رہے ہیں خطے کے لیے, پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, اس وقت بہت جلدی ہے عمران اس کے اوپر بات کرنے کی, کیونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کی کیا پالیسیز ہوں گی. میرے خیال میں افغانستان میں نہیں بدلے گی, لیکن کیا کشمیر میں بدلے گی, کیا پریشر ڈالیں گے,
کیا اسرائیل سے کس طرح کی رہتی ہے, ایران سے بدلتی ہے, یہ ساری چیزیں ابھی ہم کہہ نہیں سکتے. پرائم منسٹر آف پاکستان, بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے, ہمیں ٹائم دینے کے لیے. انشاءاللہ جو چیزیں آپ نے کی, جو وعدے آپ نے کیے, ان میں آپ نے یہ کہا کہ چھوڑوں گا نہیں. تو سر اگر آپ نے چھوڑ دیا کسی کرپٹ آدمی کو, چاہے وہ آپ کی پارٹی میں ہے چاہے وہ کسی اور پارٹی میں ہے, تو سر لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں, میں آپ تک پہنچا دیں. لوگوں کو بھی میری طرف سے بتا دیں کہ جو احتساب ہوتا ہے وہ کراس دا بورڈ ہوتا ہے, وہ اپنا اور دوسرا نہیں دیکھتا, نہیں تو وہ انصاف نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ خان صاحب. انشاءاللہ آپ کے وعدے پورے ہوں تو آپ سے دوبارہ ملیں گے. گڈ لک, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.